अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ। ये किस पेज पे है ये मुझे आइडिया नहीं है। नावल का नाम और राइटर का नाम आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। और दूसरी बात कि मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे से नावल लेके आती हूँ और इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है इतना कम होता जा रहा है। आप लोग अगर अपनी मर्ज़ी का कोई नावल पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में राइटर नेम के साथ बता सकते हैं। और जो मैं नावल नहीं करती, जो आप लोग बताते हैं, तो वो राइटर जो है वो सिर्फ़ अपना यूट्यूब पे दे रही होती है, तो वो मैं उठा के नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं दी होती। तो जिन्होंने परमिशन दी होती है मैं उनके नावल कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया करें। और दूसरा, इस चैनल पे पहले मैं ख़ुद वॉइस ओवर करती थी, फिर मैं थोड़ा बिज़ी हुई तो टीम ने भी फिर ये डिसाइड किया कि हम लोग कुछ लड़कियां हायर कर लेते हैं। तो कुछ लड़कियां जो रखी हैं तो उनकी भी वॉइस अच्छी है, तो आप लोग उनको भी सुना करें और उनको भी जो है वो उनकी भी हौसला अफजाई किया करें ताकि उनको भी हो कि आप लोग उनका भी पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग शायद आवाज़ चेंज होती है, इस वजह से आप लोग कोई ख़ास इतना रिस्पॉन्स नहीं देते। तो वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए इस नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेरिस के मशहूर क्लब की रंगीन रोशनी, जिसमें लाल, नीली और पीले रंग की बत्तियां जगमगा रही थी। लड़के लड़कियां सब कामों से बेफिक्र होकर नाच रहे थे। वहीं एक कोने पर कोई शख्स सबसे अलग थलग होकर बैठा था, हाथ में जूस का गिलास उठाए। माहौल से घबराहट हुई तो जो जूस का गिलास मेज़ पर रखा था और बाहर की जानिब दौड़ा था। ए शहीर, कहाँ जा रहे हो? शहीर लिसन। हसीब ने शहीर को जाता हुआ देखा तो वो भी इसके पीछे बाहर आया था। यार तू भागता है इन सब चीज़ों से क्यों? हसीब शहीर के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला था, आजकल की यंग जनरेशन में तो ये आम है। एक तो तू झूठ बोल कर मुझे यहाँ लाया इस फजूल से क्लब में। तुम जानते हो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है और मुझे ये भी पता है कि सनम के कहने पर तो मुझे यहाँ लाया है। शहीर माथे पर बल डालता हुआ बोला था, हाँ तो बुराई क्या है सनम में? अगर वो मुझे लाइक करती तो मैं एक मिनट ना लगाता उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में। कब से तेरे आगे पीछे फिर रही है और तेरे नखरे खत्म नहीं हो रहे। हसीब और शहीर गाड़ी में बैठ गए थे। शहीर ने गाड़ी स्टार्ट की थी। बुराई हो या ना हो, मैं कौन होता हूँ किसी लड़की पर तनकीद करने वाला? कैसे किसी लड़की के साथ रिलेशन बना सकता हूँ, वो भी बगैर किसी निकाह कर? वैसे भी मेरे मॉम डैड मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, गर्लफ्रेंड और पार्टनर बनाने के लिए नहीं। शहीर ने हसीब को घर छोड़ा और ख़ुद अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हो गया था। सर्दी के मौसम में तेज़ धूप का निकलना भी किसी नेमत से कम नहीं होता। छत के कोने में चादर ज़मीन पर बिछा कर नज़रें किताब पर मशगूल थी, लेकिन गली में से आने वाली बेहंगम आवाज़ें बार बार उसका ध्यान भटका रही थी। किताब में नज़र झुकाए वो कब से एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। जल्दी उसके इंटरमीडिएट के इम्तहानात होने वाले थे। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन अपने मरहूम बाप का ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रही थी। बेला बेटा, बेला बेटा। तब से ही इसकी माँ उसे आवाज़ें दे रही थी। जी अम्मा। किताब हाथ में उठाए वो छत से नीचे आई थी। बेला, तुम्हें पता है ना 2 दिन बाद शादी है। सबा बेगम बेला से मुखातिब हुई थी, कोई तैयारी नहीं करनी क्या? किसकी माँ? वही जिन्होंने आज तक हमसे सीधे मुँह बात नहीं की, जिन्होंने बाबा के जाने के बाद हमसे कोई वास्ता नहीं रखा। सगे ताया थे वो मेरे, पलट कर पूछा, नहीं हम जिंदा भी हैं कि मर गए, इसलिए हम गरीब हैं और वो अमीर। अम्मा, क्या गरीब अमीर लोग अछूत होते हैं क्या जो हर कोई उनसे दूर भागता है? बेला की आंखें समुद्र की लहरों की तरह बहने लगी थी। वो इतनी कमज़ोर नहीं थी कि छोटी छोटी बातों पर रो दे। वक्त और हालात ने उसे काफ़ी मजबूत बना दिया था। बेटा, भाभी कल खुद आई थी और हमें आने का कहा है। लेकिन अम्मा, बेला ने दरमियान में बात काटी, मैंने कह दिया ना कि तुम और रोशनी दोनों मेरे साथ जाओगी। अब जाकर अपना काम करो, मुझे कोई बहस नहीं करनी। सबा बेगम के जौहर आदिल 2 साल पहले ही हार्ट अटैक की वजह से वफात पा गए थे। वो गाड़ियों की मरम्मत का काम करते थे, मुश्किल से ही सही लेकिन इनका गुजारा हो रहा था। आदिल की अचानक वफात पर सबा बेगम ने बेला के कॉलेज में ही कैंटीन का काम शुरू कर दिया और घर में वो सिलाई का काम करती थी। बेला भी घर में बच्चों को ट्यूशन देती थी। वो सीधा से किराए के मकान में 3 लोग रहते थे, 2 कमरे, किचन, बाथरूम और छोटा सा सहन था जो इस घर में रहने वालों लोगों की अक्कासी करता था। मेरा छोटा शहजादा कब आ रहा है पाकिस्तान? बुशरा बेगम शहीर से फ़ोन पर बात कर रही थी। शहीर उनका सबसे लाडला बच्चा था। जी मम्मा, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है तो क्या पता मैं जल्दी आ जाऊँ। शहीर शीशे में बनी हुई खिड़की के पास खड़ा बर्फ़बारी को देख रहा था। सच तो मैं अपने बेटे का कमरा भी सेट करवा देती हूँ। बुशरा बेगम खुश होते हुए बोली थी। बुशरा बेगम और फयाज साहब के 4 बेटे थे। समीर जो कि सबसे बड़ा बेटा था, जो कि शादीशुदा था, अपनी फैमिली के साथ दुबई में सेटल था। दूसरा हसनैन, जो कि इस्लामाबाद में रहकर अपने पापा की नई कंपनी को संभाल रहा था। इसकी मंगनी उसकी खाला सास से हो चुकी थी और जल्दी शादी होने वाली थी। फिर वलीद था, जो कि सियासत में था। शहीर सब भाइयों का लाडला था। बेला रोड क्रॉस करके कॉलेज जा रही थी कि उसकी नज़र सामने एक बूढ़े ज़ईफ़ शख्स पर पड़ी थी, जो कि मुश्किल से रोड क्रॉस कर रहे थे। बेला ने सोचा उनकी मदद की जाए। अभी वो इसी की तरफ जा रही थी कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती हुई आई और कार उस बूढ़े आदमी से टकरा गई। बेला भागती उनकी तरफ गई थी। वो गाड़ी रुकी नहीं, वरना बेला उस गाड़ी का नंबर लाजमी नोट कर लेती। बाबा आप ठीक हैं? बेला ने उनको सहारा देकर उठाया था। हाँ बेटा, ये गाड़ी वाले भी हम जैसे लोगों को कहाँ इंसान समझते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। शहीर, कल आसिफ की शादी है, तुझे आना पड़ेगा। शहीर कल ही पाकिस्तान आया था। उसके दोस्तों ने बताया कि उसके एक दोस्त की शादी है, उसे आना पड़ेगा। सारे दोस्त वहीं शादी पर एक दूसरे से मिलेंगे। शहीर ने भी आने की हामी भर ली थी। एक बड़े से होटल में शादी का एहतमाम किया गया था। बेला, उसकी अम्मी और बहन रोशनी रिक्शे से उतरी थी। बेला ने सादा सा पिंक कलर का सूट पहना था, जिस पर
हल्की सी कढ़ाई हुई थी। बेला मामूली शक्ल की लड़की मामूली शक्ल की लड़की थी, पक्का रंग, बड़ी बड़ी आंखें, चिपटी नाक और कमर तक आते बाल। उसकी ताई ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई, ना ही कोई बात की, बस उसके ताया ने आकर ससुरी से सलाम किया था। बेला बेटा ज़रा ऊपर कमरे में जाकर मेरा बैग तो ले आना, मैं भूल गई थी वहीं पर। बेला की ताई उससे मुखातिब हुई थी। जी ताई, मैं लेकर आती हूँ। वो होटल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर कमरे में पहुंची थी। यहाँ तो कोई बैग नहीं है। बेला खुद से हम कलाम हुई थी। अभी वो कमरे से बाहर जाने लगी कि किसी ने रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था। अभी उस लड़की का साया मेरी बेटियों की खुशी पर नहीं पड़ेगा। बड़ी हाय शरीफ ज़ादी, एक दफ़ा बुलाने पर तीनों माँ बेटियाँ उठ कर आ गई। हराम खोर कहीं की। बेला की ताई ने दरवाज़ा बाहर से लॉक किया और चली गई थी। दरवाज़ा खोले प्लीज़, कोई है। बेला ने दरवाज़ा बजाना शुरू किया था। तभी पीछे वॉशरूम से शहीद बाहर आया था, जिसे देखकर बेला की आंखें मजीद खौफज़दा हो गई थी। कौन हो तुम? देखो मेरे पास मत आना। बेला के कदम डगमगाए थे। देखिए आप घबराए नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप गलत समझ रही हैं। शहीद बेला की जानिब बढ़ा था। दरवाज़ा बाहर से लॉक है, आपको लग वास्ता इसे खोले। हमें किसी ने कमरे में देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। बेला रोते हुए बोली थी। दरवाज़ा लॉक है, पर किसने किया? अभी तो ओपन था जब मैं आया था। शहीद दरवाजे के हैंडल को ज़ोर से घुमाते हुए कहने लगा था, कोई है बाहर? शिट, मेरा फ़ोन भी सुहेल के पास है। शहीद परेशानी से बोला था। शहीद की शर्ट पर जूस गिर गया था, जिसे साफ़ करने और रूम में आया था। बेला कब से फर्श पर बैठी रो रही थी। आप रो क्यों रही हैं? दरवाज़ा खुल जाएगा, खोल देगा कोई। शहीद सोफे पर जाकर बैठ गया था। आपके लिए मामूली बात होगी, पर मेरे लिए नहीं है। आप जैसे अमीर और याश लोग तो अक्सर लड़कियों को अपने बिस्तर की ज़ीनत बनाते हैं। बेला ने आंसू पूछते हुए शहीद के पास पहुँचे और शहीद के पास चलते हुए गई थी। नफरत है मुझे तुम जैसे घटिया लोगों पर। खैर बरसाती नज़र शहीद पर डाली थी। अफसोस होता है मुझे आपके जैसे लोगों पर और उनकी गंदी सोच पर। मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। शहीद ने बेला को कंधे से पकड़कर दीवार के साथ लगाया था और उसके होंठों पर उंगली रखे से खामोश होने का कहा। रोशनी, बेला कहाँ है? कब से दिखाई नहीं दे रही? सबा बेगम इधर उधर नज़र घुमाती हुई बोली थी। पता नहीं अम्मी, आप इधर ही थी। आप घबराए नहीं, शायद वॉशरूम गई होंगी, मैं देख कर आती हूँ, आप बैठे नहीं। रोशनी कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। शादी का फंक्शन तकरीबन ख़त्म होने को था। सबा बेगम का रो का बुरा हाल था। रोशनी कब से ने चुप करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरे सबा जवान बच्ची है, कब तक नाकिस हालात में ज़िंदगी गुजारती चली गई होगी कहीं। बेला की ताई गर्दन घुमाकर बोली थी। प्लीज़ भाभी ऐसा न कहें, वो ऐसी नहीं है। भाई साहब आप समझाएं भाभी को। कुछ मेहमान जा चुके थे, जो मौजूद थे वो तरह तरह के अलकाबात और अल्फाज से तीनों माँ बेटियों को नवाज रहे थे। तभी वेटर आकर बोला, ऊपर कमरे में कोई है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वहाँ कौन हो सकता है? ताई और ताया ऊपर की जानिब बढ़े थे। सबा बेगम रोशनी भी उनके पीछे गई थी। ताई के कुछ रिश्तेदार भी। तुम्हारे मर्द होने का क्या फ़ायदा जब तुम दरवाज़ा ही ना तोड़ सको? बेला खूंखार नजरें शहीद को दिखाती हुई बोली थी। आंखों का सारा काजल रोने की वजह से फैल चुका था। तुम्हारे सामने मैंने कितनी दफ़ा कोशिश की है। शहीद परेशानी से बोला था। 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे इन कमरे में। अच्छा देख ली तुम्हारी कोशिश, तुम्हें सिर्फ बातें ही करनी आती हैं। बेला अभी उठकर खड़ी हुई थी कि उसका पाँव फिसला। शहीद जो उसके पीछे खड़ा था, बेला के गिरने से वो भी बैलेंस बरकरार न रख पाया। अब शहीद ज़मीन पर और बेला उसके ऊपर थी। तभी दरवाज़ा खुला और सामने के हालात देखकर सब लोग चौंक गए थे। बेला, सबा बेगम ने बेला को पुकारा था। बेला जल्दी से शहीद के ऊपर से उठी थी। अम्मा चटाक 2-3 थप्पड़ बेला के चेहरे पर पड़े, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। आंटी मेरी बात तो सुने। शहीद आगे बढ़ा, सबा बेगम को रोका। अस्तगफुरुल्लाह, ये तो लक्षण है इस लड़की के, एक जवान लड़के के साथ कमरे में है। ये तो क़यामत की निशानी है। ताई जाने कानों को हाथ लगाए। शक्ल तो अच्छी नहीं है, काम तो अच्छे कर लेती। ताई के रिश्तेदार बेला के किरदार पर बातें करने लगे थे। शहीद जो कब से खड़ा ये सब सुन रहा था। बस करें, वो अकेली नहीं थी, जो मैं भी था, उसके साथ ही था। वो बुरी है तो मैं भी बुरा हूँ। मेरे किरदार के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा। शहीद गुस्से में चलाया था। अम्मा मेरी बात का यकीन करें, आपकी बेटी अभी भी वैसी ही पाक है। बेला रोती हुई सबा बेगम के कदमों में बैठ गई थी। आंटी ये ठीक कह रही है, इसके पाक किरदार की गवाही मैं देता हूँ। शहीद सबा बेगम के पास आते। बात तो आप कह रहे हो ना बेटा, लोग तो नहीं मानेंगे ना। सबा बेगम शहीद को देख कर बोली थी, मेरी बेटी से निकाह कर लो, ये मेरे जुड़े हाथ देख लो। सबा बेगम ने शहीद के सामने हाथ जोड़ दिए थे। आंटी, शहीद ने सबा बेगम को बेबसी से देखा था। एक ठंडी हवा। ठीक है आंटी, मैं तैयार हूँ। ताई और बाकी रिश्तेदार नीचे गए। रोशनी ने बेला गड़बट्टा सही किया, सर पर तोड़ा था। शहीद ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई जो घर जा चुके थे। ये समझ के शहीद वापस चला गया है। ने कॉल करके वापस बुलाया। बेला, वल्द आदिल मलिक आपका शहीद वल्द फयाज के साथ 50 लाख है हक महर, ये निकाह कबूल है। बेला ने नज़र उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में बदगुमानी के काले बादल साफ नजर आ रहे थे। कबूल है। अम्मा अपनी बेटी को दुआ देकर रुखसत नहीं करेंगी। सबा बेगम की तरफ बढ़ी थी। नहीं बस बेटा, इसे ले जाओ। सबा बेगम ने शहीद की तरफ देखा था। तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी, समझी? चलो रोशनी बेटा, देर हो रही है। सबा बेगम ने रोशनी का हाथ पकड़ा और जाने लगी थी। अम्मा ऐसा ना करे, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपकी बेरुखी नहीं। बेला ने अपनी माँ के पाँव पकड़ लिए थे। ये तो तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। बेला, अगर तुम मेरे दरवाजे तक आई तो मैं खुद भी मर जाऊंगी और रोशनी को भी जहर दे दूंगी। सबा बेगम की आंखें नम हुई थी। वो पीछे मुड़े बगैर ही बोली थी। बेला उठ के खड़ी हो गई थी। अपनी माँ और बहन को जाने दिया। चांद पर ग्रहण लग गया
है। वहाँ खड़े लोगों में से किसी ने जुमला कसा था जिसे बेला और शहीद दोनों ने सुना। शहीद ने बेला का दुपट्टा ज़मीन से उठाया, बेला के सर पर उड़ाया था, प्यार से उसका हाथ थामा और बाहर निकल गया। ताईजान के दिल में तो जैसे आग लग गई हो। इतना खूबसूरत और अमीर जवान इस मामूली सी शक्ल वाले को मिल गया। मुँह में बड़बड़ाई थी, पर जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, ऐसे शहीद और बेला का जोड़ा भी बना दिया गया था। शहीद ने बेला को फ्रंट सीट पर बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। घर के जाने ने गामजन हुआ था। शहीद ने कुछ कहे बगैर बेला को टिश्यू पकड़ाया, दोबारा नजरें सामने मरकूज कर ली थी। बेला ने भी खामोशी से टिश्यू ले लिया, अपने आंसू पोंछे थे। ये एक शानदार हवेली के सामने आकर गाड़ी रुकी थी। बेला की तो यकीन नहीं आ रहा था कि जिसके साथ वो यहाँ आई है वो इस हवेली में रहता है। बुशरा बेगम कब से शहीद का इंतजार कर रही थी। काफी वक्त हो गया था उसे गए हुए कि अचानक शहीद दरवाजे से आता हुआ दिखाई दिया था। लड़की कौन है? हवेली के दाखिली दरवाजे से शहीद आता हुआ दिखाई दिया और उसके पीछे एक लड़की आम से कपड़ों में मलबूस थी। बुशरा बेगम अपने बेटे से मुखातिब हुई थी। तो तुम तो किसी दोस्त की शादी पर गए थे ना? जो जवाब दो, ये लड़की कौन है? बुशरा बेगम की आवाज़ ऊंची हुई थी। तभी सीढ़ियों से फयाज साहब भी आते हुए दिखाई दिए थे। क्या हुआ? शोर किस बात का है? फयाज साहब बुशरा बेगम की तरफ देखते हुए बोले थे और फिर नजर शहीद उसकी लड़की पर पड़ी थी जो नजर झुकाए खड़ी थी। मम्मा, डैड, ये मेरी बीवी है, निकाह किया है मैंने इसे। शहीद ने उस लड़की की तरफ देखा जिसका सारा हीरी था, इसकी आंखें ये बता रही थी कि तुम्हारे बगैर मेरा कोई सहारा नहीं है। चटाख चटाख थप्पड़ की आवाज़ से वो लड़की लड़के पीछे हुई थी। जानते हो क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। ज़रूर इस लड़की ने तुम्हें फंसाया होगा। अब की बार वो बेला की तरफ देखी थी कि शहीद आगे आ गया। मामा प्लीज़, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? अब या तो तुम इस लड़की के साथ रहो या फिर इस घर से और हमसे सारे रिश्ते तोड़ दो। फयाज साहब की कहरलूद आवाज़ नजरें बेला पर पड़ी थी। बेला ने डर कर नजर झुका ली थी। डैड, आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। शहीद की आंखें नम हो गई थी। वो खुद भी तो इस घर का सबसे छोटा लाडला था। सोच क्या रहे हो? तलाक दो इस लड़की को। बुशरा बेगम चीखी थी। ये 2 टके की आम शक्ल की लड़की तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं है। सॉरी मामा, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। मैंने इसका हाथ थामा है तो मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। बेला ने अपने साथ खड़े अजनबी शख्स को देखा जिससे उसका ताल्लुक कुछ घंटे पहले जुड़ा था। इस लड़की को लो और दफा हो जाओ इस घर से। मैं भी देखता हूँ सारी कि याशी बैंक पैलेस छोड़कर तुम इस लड़की के साथ कब तक रहते हो। फयाज साहब गुस्से से बोले थे। डैड, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चला जाऊंगा लेकिन यहाँ वापस नहीं आऊंगा। शहीद ने अपना वॉलेट जमीन पर फेंका जिसमें क्रेडिट कार्ड और कुछ रकम थी। बाजू पर बंधी हुई ब्रांडेड घड़ी भी उतार कर मेज पर रखी। गाड़ी की चाबी को दीवार में मारा और बेला का हाथ पकड़ा हवेली से निकल गया था। फिक्र मत करो बेगम, जब वो जेब खाली होगी तो खुद वापस आ जाएगा। जवान खून है, फयाज साहब ने बुशरा बेगम को समझाया जो शहीद को जाता हुआ देखकर रो पड़ी थी। शहीद और बेला इस वक्त सड़क पर चल रहे थे। चल चल के थक गए तो दोनों एक साइड पर गए थे। शहीद ने मोबाइल फोन निकाला, सुहेल को कॉल की थी। सारी बात बताती है, आप मुझे किसी यतीम खाने छोड़ते और वापस अपने घर चले जाएं। बेला नम आंखों से शहीद को देखते हुए बोली थी। बेला, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, बकवास बंद करो। अपनी निकाह किया है मैंने, सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? और जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शहीद ने बेला के चेहरे पर पड़ते हुए आंसू को साफ किया था। अभी सुहेल को कॉल की है, वो आता होगा। आप क्यों मेरे साथ दे रहे हैं? आपको तो मुझसे ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। आपने मेरे लिए अपना घर पैसे सब छोड़ दिया क्यों? बेला वाली नजरें शहीद पर डाली थी। तुम बाकी सब छोड़ो और अब तुम मेरी बीवी हो, इज्जत हो मेरी। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। शहीद की गहरी आंखें बेला के चेहरे पर पड़ी थी। कुछ देर बाद सुहेल आया। शहीद और बेला दोनों गाड़ी में बैठी थी। यार, ये अपार्टमेंट है, इस वक्त यही अरेंज हो सकता है मुझसे। सुहेल ने शहीद को अपार्टमेंट की चाबी पकड़ाई थी। शुक्रिया यार, अगर तू ना होता तो क्या होता? शहीद ने सुहेल को गले लगाया था। अरे यार, तुम तो मेरा जिगरी दोस्त है। ये खाने पीने का कुछ सामान है। सुहेल ने खाने की कुछ चीज़ें इसे पकड़ा दी थी। शहीद ने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। बेला भी शहीद के साथ अंदर दाखिल हुई थी। तुम बैठो, मैं आता हूँ, शहीद कहता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया था। बेला बोझल कदम उठाती हुई कमरे में चली गई थी। शहीद प्लेट में खाना डालकर किचन से बाहर आए थे। कहाँ चली गई? शहीद कहता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। बेला औंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई थी। बेला शहीद ने खाने की ट्रे साइड पर रखी थी और बेला को उठाकर बेड पर लेटाया। बेला आंखें खोला। शहीद ने बेला के गाल पर थपथपाए थे। इसने डॉक्टर को बुलाया, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से बेहोश हो गई थी। आप परेशान ना, इंजेक्शन लगा दिए, कुछ देर में होश आ जाएगा, डॉक्टर ने तफसील से बताया था। शहीद ने डॉक्टर के जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया और कमरे में जाकर सोफे पर लेट गया था। मम्मा, डैड मेरे साथ इतना बुरा सलूक नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने गलत किया लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मुझे निकाह करना पड़ा। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, बेला के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। शहीद की नज़र बेला के चेहरे पर ठहर गई थी। आज एक काम से इस शक्ल सूरत की सादा सी लड़की शहीद के दिल को भा गई थी। शहीद सोफे से उठकर बेला के पास आया, झुककर बेला के माथे पर लब रखे थे। बेला, मैं वादा नहीं करूँगा पर आज से मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूँ जिनसे तुम आज तक महरूम रही हो। बेला की आंख खुली तो सामने दीवार पर लगी घड़ी रात के 2 बजा रही थी। बेला ने भूख के मारे पेट पर हाथ रखा था। बेड से उठी तो सोफे पर शहीद सोया हुआ था। बेला ने एक नज़र शहीद को देखा था। ये तो ख्वाबों की शहजादे से भी ज़्यादा हसीन है। दूध जैसी साफ शफाफ रंगत, गहरी शरबती आंखें, ऊंचा कद, माथे पर डाले हुए वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। इसे तो कोई भी लड़की मिल जाती तो फिर मैं ही क्यों ना करता, मुझसे निकाह होने देता, मेरी बेइज्जती। बेला के ज़हन में वो सारी बातें घूमने लगी थी जो उसकी ताई और उसके रिश्तेदारों ने की थी। बेला ने आराम से दरवाज़ा खोला, किचन में जाकर अपने लिए खाना गर्म किया था और वहीं खड़े होकर खाने लगी। अकेले अकेले खाया जा रहा है।
शहीद अचानक से बेला के पीछे आकर खड़ा हुआ था, जिससे बेला डर गई थी। आपने तो डरा ही दिया मुझे। बेला नजर झुका गई थी। सॉरी, आराम से बैठ कर खाओ। शहीद ने उसे बैठने का इशारा किया। जी। बेला जल्दी से सोफे की तरफ भागी थी। शहीद के यूं पास आने से वो घबरा गई थी। मेरी तो 1 हफ्ते बाद वापसी की फ्लाइट थी। शहीद भी बेला के साथ सोफे पर जाकर बैठ गया था। तो आप चले जाए ना। नहीं, अब नहीं जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। बस एक बात का अफसोस रहेगा कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका। शहीद रोना चाह रहा था। मेरी वजह से सब हुआ। मुझे शादी से मना कर देना चाहिए था। आप मुझे छोड़ दें। खुदा की कसम, शिकायत का एक लफ्ज़ ज़ुबान पर नहीं लाऊंगी। आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दूर चली जाऊंगी। आप बस वापस अपने घर चले जाएं। बेला, पागल मत बनो। ये हल नहीं है इन सब परेशानियों का। हमें मिलकर तमाम परेशानियों का सामना करना होगा। अब हमारी मंजिल एक है, एक ही मंजिल के हमसफ़र हैं हम। शहीद बेला के बुलाने पर आया और उसे अपने सीने से बेला के पास आया, उसे सीने से लगा लिया। सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। वलीद, मुझे अपना बच्चा चाहिए। वलीद घर आया तो बुशरा बेगम ने रो रो कर अपना बीपी हाई कर लिया था। प्याज साहब भी परेशानी में इधर उधर ठहर रहे थे। आप फिक्र मत करें, जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो खुद ही वापस आ जाएगा। वलीद गुस्से में बोला। और वो लड़की, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को भड़काने की। वलीद टेबल पर पड़े हुए गिलास को दीवार पर मारता हुआ बोला था। बेला की आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। जल्दी से उठे, वजू करके जानमाज बिछा कर अल्लाह के वजू सजदा रेज हुई थी। शहीद पास सोफे पर सोया हुआ था। बेला ने जैसे ही इस्लाम फेरा, उसकी हिचकियां कमरे में गूंजी थी। जिसे सुनकर शहीद की आंख खुली थी। आंखें मलता हुआ सोफे से उठा था और बेला की तरफ बढ़ा था। बेला का चेहरा भीगा हुआ था। शहीद, अम्मी मुझे माफ नहीं करेंगी। अपनी बेटी पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। शहीद की आंखें बेला की मुसीबत को देखकर पिघल सी गई थी। शायद वो ऐसी ही लड़की की तलाश में था। बेला, मैं खुद आंटी से बात करूंगा, वो मान जाएंगे। उनका गुस्सा सिर्फ वक्ती है। मैं भी वजू करके आता हूँ, वरना नमाज का वक्त निकल जाएगा। शहीद वॉशरूम में चला गया और कुछ देर बाद वजू करके बाहर आया था। नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो कमरे से बाहर आ गया। बेला बालकनी में खड़ी हुई थी, परेशान हो। शहीद ने बेला का हाथ थामते हुए कहा था, नहीं बस अपना सब इतना कोई अचानक जल्दी हो गया तो समझने का मौका ही नहीं मिला। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। सुहेल से कुछ देर में कहूँगा कि कोई जॉब का बंदोबस्त करते, क्योंकि मैं तो काफ़ी अर्से यहाँ से बाहर रहा हूँ। वो काफ़ी लोगों को जानता है। शहीद और बेला सूरज तुलू होने का खूबसूरत मंजर देख रहे थे। और आपकी पढ़ाई, वो तुम छोड़ो, पढ़ाई से याद आया, तुम किस ग्रेड की स्टूडेंट हो। 12। बेला शहीद की तरफ देखकर बोली थी। अच्छा, कुछ दिनों में आप अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करें। जी अच्छा, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं नाश्ते को कुछ लेकर आता हूँ। सुहेल, मुझे पता है तुम शहीद के बारे में जानते हो कि वो कहाँ है। वलीद इस वक्त फ़ोन पर सुहेल पर चीख रहा था। भाई, वो सुहेल ने बात घुमाने की कोशिश की, क्योंकि शहीद ने उसे मना किया था कि यहाँ का पता किसी को ना दे। तुम मत बताओ, मैं खुद पता लगा लूँगा। बेला, ऑमलेट बनने में कितना टाइम लगेगा। और शहीद कब से टेबल पर बैठा इंतजार कर रहा था। उसको मुझे तो ऑमलेट बनाना ही नहीं आता। तब शहीद किचन में आया था। अरे, सारी चीज़ें तो वैसी की वैसी पड़ी हैं। शहीद शेल्फ पर नजर दुहराता हुआ बोला था, वो मुझे बनाना नहीं आता। शहीद, बेला ने डर से आंखें बंद कर ली थी। उसकी माँ उससे अक्सर कहती थी कि कुछ सीख लो, पर वो सुनती कहाँ थी किसी की। तो तुम डर क्यों रही हो। कोई बात नहीं, अब ज़रूरी ये थोड़ी ना है कि इंसान हर काम में एक्सपर्ट हो। शहीद ने चूल्हे की तरफ पर बढ़ा था और आमलेट बनाने लगा। साथ साथ बेला को तरीका भी बता रहा था, जिसे बेला बहुत गौर से सुन रही थी। उसकी नज़रें शहीद के चेहरे का तवाफ कर रही थी। नाश्ता करने के बाद शहीद किसी काम से बाहर चला गया। वलीद भाई, अब क्यों कॉल कर रहे हैं। शहीद सुहेल के ऑफिस में मौजूद था। सुहेल से उसकी सारी बात बता दी थी। यार, वो तेरा पता पूछ रहे थे, पर मैंने नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि वो खुद तुझे तलाश कर लेंगे और बहुत गुस्से में लग रहे हैं। वो जो करना चाहे कर ले, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। शहीद, या तो एक बार उनकी बात तो सुन ले, क्या पता वो भाभी को कबूल कर ले। सुहेल ने शहीद को समझाया था। वलीद को शहीद के घर का पता चला तो फ़ौरन वहाँ जाने के लिए निकल पड़ा था। शहीद, ये क्या है। शहीद ने बेला को शॉपिंग बैग पकड़ाए थे, जिसमें बेला के कपड़े, बाकी का सामान था। और इसमें अपने भी कुछ सूट थे। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी वगैरह है। पैसे कहाँ से आए आपके पास। बेला ने शॉपिंग बैग शहीद के हाथों से लेते हुए कहा था। और एक साइड पर रखे, कोई सेविंग मौजूद थी मेरे पास। शहीद सोफे पर बैठता हुआ बोला था। अच्छा, पानी लाऊं आपके लिए। बेला ने पूछा था। हाँ, ले आओ। तभी दरवाजे पर बेल हुई थी। आप रहने दे, मैं देख कर आता हूँ। शहीद ने बेला को रोका और खुद जाकर दरवाज़ा खोला। वलीद भाई। वलीद को देखकर शहीद ने गर्दन झुका ली थी, क्योंकि शहीद वलीद की बहुत इज्जत करता था। चटाक। वलीद ने एक जोरदार थप्पड़ शहीद के चेहरे पर दे मारा। बेगैरत इंसान ने इसलिए तुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था कि तू अपने माँ बाप को छोड़ दे, वो भी एक लड़की के लिए। जब माँ और बाप कह रहे हैं तो तलाक क्यों नहीं दे दी तूने। वलीद ने शहीद को गिरबान से पकड़ा था। शोर की बात सुनकर बेला भी किचन से बाहर आई थी। शहीद, वो तो ये है वो लड़की, शक्ल से तो बहुत मासूम लग रही है। चल बता, लड़की की तरह पैसे लिए है इसे छोड़ने के, कितने लेगी पैसे इसे छोड़ने के। वलीद बेला की तरफ बढ़ा था। भाई प्लीज़ बंद करिए तमाशा। बोलो गूंगी हो गई हो, कितने पैसे चाहिए। तुम्हारी मामूली सी शक्ल पर तो 1 रुपया देने को दिल नहीं करा। वलीद की आवाज़ मजीद ऊंची हुई थी। बेला को तो दिल कर रहा था अभी ज़मीन पर उसमें धस जाए। नाचने वाली हो या जिसम बेचती हो, तुम जैसी बहुत देखी हैं। ये लो पूरे 20 लाख हैं तुम्हारे लिए, बहुत होंगे। वलीद ने पैसों का ब्रीफ केस जो उसके हाथ में उठाया हुआ था, पैसे निकाल कर बेला के चेहरे पर दे मारे थे। भाई, मैंने कहा बस करे। शहीद ने वलीद को पकड़ा और एक घूंसा उसके नाक पर मारा, जिससे उसके नाक से खून रिसना शुरू हो गया था। मेरी बीवी के बारे में
گھٹیا الفاظ استعمال کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شہیر نے کہتے ہی ولید کو زمین پر پھینکا تھا۔ ولید نے شہیر کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کی تھی۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں بھی اور اس لڑکی کو بھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ کب تک تم اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے رکھتے ہو جائیں اور یہ پیسے بھی لے جائیں۔ شہیر نے سارے پیسے بریف کیس میں ڈالے اور بیگ ولید کو تھما دیا تھا۔ ولید چیختا چلاتا وہاں سے چلا گیا۔ شہیر بھی غصے سے کمرے میں کی جانب بڑھ گیا تھا اور درام کی آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ ولید بیٹا یہ کیا ہوا؟ ولید گھر میں داخل ہوا تو بشریٰ بیگم بولی تھی آپ کے لاڈلے بیٹے نے کیا ہے۔ وہ اس لڑکی کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اپنے پرائے کا فرق بھول چکا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں میں اس لڑکی کو، اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ شہیر اسے اپنے ساتھ رکھے۔ ولید نے کہتے خون صاف کیا جو اس کی ناک سے نکل رہا تھا۔ کچھ بھی کرو لیکن میرے شہیر کو جادوگرنی کے چنگل سے آزاد کراؤ، بشریٰ بیگم سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ شہیر بیلا کمرے میں داخل ہوئی تو شہیر بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ بیلا نے شہیر کے چہرے کو اوپر کیا تو شہیر کا چہرہ تھپڑوں کی وجہ سے لال ہو چکا تھا، ساتھ ساتھ آنسو کی ہلکی ہلکی بوندیں بھی اس کے سفید چہرے پر پڑی ہوئی تھی۔ میں بھائی کو مارنا نہیں چاہتا تھا بیلا، میں نے غلط کیا، مجھے بھائی پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ شہیر نے بیلا کی گود میں سے اپنا سر رکھا تھا۔ بہت اکیلا ہو گیا ہوں میں، سارے رشتے مجھ سے چھن گئے ہیں۔ شہیر روتا ہوا بولا تھا۔ شہیر پلیز آپ روئیں نہیں، میں انکل آنٹی سے بات کروں گی، سب کو مجھ سے اعتراض ہے نا تو میں نہیں جاؤں گی اس گھر میں، کہیں اور رہ لوں گی۔ بیلا نے بھی شہیر کے ساتھ اپنی آنکھوں کو برسایا۔ نہیں بیلا میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اگر وہ آپ کو بھی معاف کریں گے تو ہی میں اس گھر میں جانے کے لیے تیار ہوں گا۔ لیکن شہیر بیلا میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ ہاں تمہیں عجیب لگے گا کہ ایک دن میں مجھے تم سے محبت کیسے ہوگی، ابھی تو ہم ایک دوسرے کو صحیح سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں بیلا، مجھے نہیں معلوم لیکن آج پہلی بار دل کسی کے لیے اتنا بے قرار ہوا ہے۔ شہیر بیلا کی گود سے اٹھا تھا اور بیلا کے چہرے پر اپنے لب رکھے تھے۔ آج سے میری زندگی تمہارے نام ہے بیلا۔ لفظ سادہ ہیں مگر کتنے پیارے ہیں۔ تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ بیلا کی آنکھ کھلی تو خود کو شہیر کے قریب آ کر مسکرائی تھی۔ شہیر بھی جاگ رہا تھا، وہ بیلا کے مسکرانے پر دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ بیلا اٹھ کر بیٹھے شہیر کے بال سنبھالنے لگی اور ساتھ ساتھ گنگنانے لگی، جس دن تجھ کو نہ دیکھوں پاگل پاگل پھرتی ہوں، کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں۔ اچھا رات کو تو جواب نہیں دیا۔ شہیر کے بولنے پر بیلا خاموشی سے بیڈ سے اتری اور بھاگتی ہوئی گوشوں میں چلی گئی تھی۔ ہر میری چھلی، شہیر ہنستا ہوا بولا آج تو آملیٹ بنا لو گی نا؟ شہیر فریش ہو کر کچن میں گیا تو بیلا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ جی میں کوشش کروں گی، اور اگر نہ بنا تو؟ شہیر نے بیلا کی کمر کے گرد بازو حل کیے تھے تو آپ بنا دیجیے گا، بیلا نے کہتے ہوئے شہیر کی بازو کو اپنی کمر سے ہٹایا تھا۔ اوکے، شہیر وہیں کھڑا ہو گیا تھا اور بیلا ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر شہیر کو سہیل کے آفس جانا تھا۔ سہیل نے اسے کام کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ابھی شہیر باہر نکلا ہی تھا کہ بشریٰ بیگم اور فیاض صاحب حسنین اور ولید کے ہمراہ اس فلیٹ کی طرف بڑھے تھے۔ حسنین کو کال کر کے بلایا کہ وہ شہیر کو سمجھائے۔ بشریٰ بیگم تو اپنی ممتا پر قابو نہ رکھ سکی، شہیر کو سینے لگا لیا تھا۔ سب لوگ اندر آئے، بیٹا ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ فیاض صاحب شہیر سے مل کر بولے تھے۔ ہاں شہیر چل، اب بہت ڈرامے کر لیے تم نے۔ حسنین نے شہیر کی بازو پکڑی تھی۔ ٹھیک ہے لیکن بیلا بھی میرے ساتھ جائے گی، اگر آپ لوگوں کو میری بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں چلنے کو تیار ہوں۔ شہیر اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بیٹا وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے، یہ بازاروں میں رہنے والی لڑکیاں کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بشریٰ بیگم طنز انداز میں بولی تھی۔ ماما میں کہہ چکا ہوں کہ میں بیلا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اور آپ کیسی زبان استعمال کری ہیں بیلا کے لیے؟ بیلا میری عزت ہے، میرا مان ہے، میری شریک حیات ہے، میں اسے مزید اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتا۔ شہیر صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، دروازہ وہ ہے۔ شہیر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ چلو بشریٰ، تمہارے لاڈلے پر اس لڑکی کے عشق کا بھوت سوار ہے جو اتنی جلدی اترنے والا نہیں ہے۔ فیاض صاحب کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے تھے۔ ولید بھی پیر پٹکتے ہوئے نکل گیا تھا۔ یہ پیسے رکھ لو، ضرورت پڑے گی۔ حسنین نے پیسے شہیر کی طرف بڑھائے تھے۔ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، جب اس گھر سے آپ نے میرا تعلق ہی ختم کر دیا تو پیسے کیسے؟ بشریٰ بیگم نے دروازے سے نکلتے ہوئے شہیر کو پاس لگائے تھے۔ جب اس لڑکی کی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو تم بہت پچھتاؤ گے، تب تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ بشریٰ بیگم کہتے ہوئے چلی گئی تھی۔ بیلا کمرے سے باہر آئی، اسے شہیر نے منع کیا تھا کہ باہر نہ آئے۔ بیلا میں کچھ کام سے جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو، اور ہاں میرے علاوہ کوئی بھی ہے تو تم دروازہ نہ کھولنا۔ شہیر غصے میں بولتے چلا گیا تھا۔ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی جہاں پر ایک سیٹ خالی تھی تو میں نے تیری سفارش کر دی ہے۔ سہیل نے شہیر خوشخبری سنائی تھی۔ سچ یار، تم نے میری سب سے بڑی مشکل آسان کر دی، بہت شکریہ۔ شہیر خوش دلی سے بولا تھا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، کل سے تیرا جوائننگ ہے، وقت پر پہنچ جانا۔ سہیل نے جواب دیا تھا۔ شہیر نے راستے سے مٹھائی لی اور پیک کروائی، پھر رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا تو سہیل نے بھی اسے کہا بھی تھا کہ اسے چھوڑ دے گا لیکن شہیر نے انکار کر دیا۔ دروازے پر پہلے ہی بیلا صفائی کر کے بھی فارغ ہوئی تھی، دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ جیسے دروازہ کھولا شہیر نے بیلا کو اٹھا لیا، دروازے کو ٹانگ مار کر بند کیا تھا۔ بیلا میں بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے نوکری مل گئی، وہ بھی ایک اچھی کمپنی میں، سیلری پیکیج بھی اچھا ہے۔ شہیر نے صوفے پر بیلا کو بٹھایا تھا۔ سچ میں شہیر؟ بیلا ہنستی ہوئی بولی تھی۔ شہیر نے آج پہلی بار بیلا کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ بیلا کے چہرے کے دونوں طرف گڑھے سے پڑے تھے ہنسنے کی وجہ سے۔ بیلا تم ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو۔
شہید نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا تھا، گلاب جامن نکال کر بیلا کے منہ میں ڈالا۔ آپ کو کون سا والا پسند ہے، سفید یا کالا؟ بیلا گلاب جامن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ آپ جو کھلائیں گے ہم کھا لیں گے۔ بیلا نے بھی شہید کو مٹھائی کھلائی تھی۔ بہت مبارک ہو شہید، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ شہید نے جواب دیا تھا، آج آنٹی کی طرف چلیں گے، تمہارا منہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، تم تیار ہو جانا۔ شہید نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، شہید اماں مجھ سے راضی تو ہو جائیں گی نا؟ بیلا دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ کیوں نہیں ہوں گی، میں خود ان سے بات کروں گا۔ شہید نے بیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ بیلا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سر ہاں میں ہلا لیا تھا۔ بیلا اور شہید دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر صبا بیگم کے گھر روانہ ہوئے تھے، لیکن جب گھر کے باہر ٹیکسی رکی، بیلا جلد سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ وہ سامنے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، تبھی گیٹ کے پاس سے گزرتی ان کی پڑوسن صفیہ بیگم جا رہی تھی۔ بیلا نے آواز دی تھی، خالہ اماں کہاں ہیں؟ گھر پر تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ بیلا صفیہ کے پاس آتے ہوئے بولی تھی، وہ تو تیرے جاننے کے اگلے دن ہی یہاں سے چلی گئی تھی، بدنامی کے ڈر سے۔ شہید بھی ٹیکسی کا کرایہ دے کر بیلا کی طرف بڑھا تھا۔ جن کی جوان بیٹیوں کے کردار خراب ہوں تو ان کی ماؤں کو کہاں چین آتا ہے، کبھی ایک ٹھکانہ تو کبھی دوسرے ٹھکانے پر۔ صفیہ طنز کے تیر چلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شہید اماں چلی گئی ہیں، اب کبھی ان سے میں مل نہیں پاؤں گی۔ بیلا روتے ہوئے شہید کے سینے لگ گئی تھی۔ بیلا بس ابھی حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم دونوں کو ہی ان مشکلات کا ڈٹ کے سامنا کرنا ہوگا۔ بیلا شہید وہاں سے چلے گئے تھے۔ بیٹا یہ سب کرنے سے کیا شہید اس لڑکی کو چھوڑ دے گا؟ کیوں نہیں اماں؟ بلی چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ لاتا ہوا بولا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ماں بیٹا شہید کو بلانے سے بیلا کو دور کرنے کا سوچ رہے تھے۔ پلان تیار ہو چکا تھا۔ بیلا کچن میں کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی، دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ صحیح سے آٹا گوندھ جائے۔ بیلا شہید بھی آوازیں دیتا ہوا کچن میں آیا تھا، بیلا پلیز آٹا صحیح سے گوندھنا، یہ کام مجھے نہیں آتا۔ شہید ہنستا ہوا بیلا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہید اب کوشش کر رہی ہوں نا؟ بیلا اکتا کر بولی تھی۔ ایک منٹ۔ بیلا کے چہرے پر آٹا لگا دے کر اس کے مزید قریب ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے آٹا صاف کیا تھا۔ بیلا شہید بھی خود سے گھبرا گئے تھے۔ ہٹے مجھے اور بھی کام ہے، آ جاتے ہیں تنگ کرنے۔ شہید مسکراتا ہوا کچن سے نکل تھا۔ اب روٹی پکانے کی باری تھی۔ بیلا نے کچی اور جلی ہوئی روٹیاں جب شہید کے سامنے رکھی تو شہید سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ قیمہ اور مرغی کے سالن میں پیاز اور ٹماٹر اوپر ہی تیر رہے تھے اور پانی اتنا تھا کہ مرغی آسانی سے اس میں سوئمنگ کر سکتی تھی۔ مرچ اور نمک سے بھری ہوئی تھی یہ دو ڈشز شہید کو پیش کی گئی تھی۔ شہید نے بیلا کی طرف دیکھا اور اللہ کا نام لے کر سالن پلیٹ میں ڈالا تھا۔ مشکل سے نوالا گلے کے اندر ڈالا تھا۔ واہ بیلا، تم تو بہت اچھی کوکنگ کر لیتی ہو، تمہیں تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں شیف ہونا چاہیے۔ شہید نے پانی کا گلاس جلدی سے پیا تھا۔ بیلا نے بھی سالن پلیٹ میں ڈالا اور نوالا منہ میں ڈالا، لیکن حلق کے اندر نہ اتار سکی۔ اف، اتنا بد مزہ کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا۔ بیلا نے بھی پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ شہید آپ کیسے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مزے کا ہے؟ تم کب سے کچن میں لگی ہوئی تھی، اور اب میں یہ کہہ دیتا کہ اچھا نہیں بنا تو تمہیں برا لگتا ہے؟ شہید بیلا کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ شہید مجھے نہیں آتا کھانا بنانا، بیلا لاچارگی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں کچھ آرڈر کر دیتا ہوں۔ شہید نے بیلا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، پر پیسے اس کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے۔ شہید نے کھانا آرڈر کیا، وہ کھانا باہر کتوں کو ڈال دینا تاکہ ضائع نہ ہو۔ کوئی انسان اس کھانے کو نہیں کھا سکتا۔ سوری شہید، میری وجہ سے آپ کے اتنے پیسے خرچ ہوئے۔ بیلا اور شہید بالکنی میں کھڑے چائے پی رہے تھے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتے۔ شہید نے بیلا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ایک بات کہوں شہید، کہو مائی ڈیئر وائف، کہ شہید آپ اتنے خوبصورت دلکش پرسنالٹی کے مالک ہیں، لڑکیاں تو آپ پہ مرتی ہوں گی، تو آپ کو کوئی لڑکی پسند کیوں نہیں آئی؟ بالکل بھی نہیں، مجھے کسی کبھی چمک دمک نے متاثر نہیں کیا، میں ہمیشہ سے لڑکی میں سادگی ڈھونڈتا تھا، لیکن آج کل کی لڑکیاں بے حیائی کو اپنا دنیا کے رنگ میں ایسے ڈل چکی ہیں کہ انہیں فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب کر کے وہ اپنے اللہ کو ناراض کر رہی ہیں۔ تم سے ملا تو نظروں میں حیا اور سادہ سی چال ڈال، وہ باتیں جو زبان پر نہ آ سکے، آنکھوں نے کہی، آنکھوں نے سنی، مجھے بھاگی تم۔ شہید نے بیلا کے ہاتھ سے کب لے کر سائڈ پر رکھا تھا، بیلا کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور کمرے میں لے گیا تھا۔ بیلا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آج سے شہید نے اپنی ساری زندگی بیلا کے نام کر دی تھی۔ بیلا نے شہید کے پیار اور خلوص کو قبول کر لیا تھا۔ شہید کا آفس میں پہلا دن تھا، وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جلدی سے اٹھا، تیار ہو کر کچن میں آیا تھا اور کافی بنائی۔ تب بیلا آنکھیں ملتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ شہید، میں ناشتہ بنا دوں؟ نہیں بیلا، فی الحال میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ ہاں، مجھے اپنی بکس کی لسٹ بنا دو، واپسی کو لیتا آؤں گا۔ کل سے تم بھی کالج جاؤ گی، میں مزید تمہاری پڑھائی کا خرچ نہیں ہوتے دیکھ سکتا۔ بیلا نے جلدی سے بکس کی لسٹ بنائی اور شہید کے ہاتھ تھما دی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ شہید کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ بیلا نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ شہید آفس پہنچا تو اس کا فون بجا۔ اسکرین پر حسیب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ شہید کہاں غائب ہے، اور واپسی کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ حسیب غصے میں بولا تھا، یار اب تو میں واپس نہیں آؤں گا، کیا بکواس کر رہا ہے؟ حسیب نے جواب دیا تھا۔ تب شہید نے اسے ساری بات بتائی۔ اب میں بہت خوش ہوں بیلا کے ساتھ، اس کے علاوہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید ساتھ ساتھ فائل سے چیک کر رہا تھا۔ ٹھیک مطلب اب تو نہیں آئے گا تو ہم آ جاتے ہیں؟ حسیب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، تم لوگ آؤ، موسٹ ویلکم۔ شہید نے رسمی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ بیلا بکس چیک کرنے لگی کہ ساری بک ہیں یا نہیں، تو یہی کتابیں تھیں۔ شہید پانی پیتا ہوا بولا تھا، جی یہی ہیں، شکریہ۔ وہ بہت خوش تھی۔ شہید اس کی
تعلیم مکمل کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ بیلا یار کتنا وقت لگے گا تیار ہونے میں؟ تم بھی لیٹ ہو جاؤ گے، مجھے بھی لیٹ کرواؤ گے۔ شہین نے کمرے کے باہر آتے ہوئے آواز دی تھی۔ جی بس تیار ہوں۔ بیلا نے بیگ کندھوں پر ڈالا تھا، کتابیں ہاتھ میں اٹھا کر جلدی سے باہر نکلی تھی۔ تم تو بالکل بچی لگ رہی ہو، شہین نے بیلا کو دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ بیلا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے یار تم تو گھبرا گئی، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کالج یونیفارم میں تم بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی ہو، شادی شدہ تو لگ ہی نہیں رہی، مطلب مجھے الرٹ رہنا پڑے گا۔ شہین نے بیلا کو اپنے ساتھ میں لیا تھا۔ آپ کو الرٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہوں میں آپ کی، کسی دوسرے کی طرف دیکھنا بھی میرے لیے جرم ہے۔ بیلا نے شہید کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ سچ؟ شہید نے بیلا کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ جی اب چلیں۔ بیلا نے شرماتے ہوئے شہید کو پیچھے ہٹایا تھا۔ شہید نے بیلا کو کالج چھوڑا، خود آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیلا میں تو سمجھی تم کالج چھوڑ چکی ہو، نوشین نے بیلا کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ یار بس۔ پھر بیلا نے نوشین کو ساری بات بتا دی۔ تمہاری شادی کے لیے میں بہت زیادہ خوش ہوں، نوشین ایکسائٹڈ ہو کر بولی تھی، اور تم پریشان نہ ہو، آنٹی کو پتہ چل جائے گا۔ نوشین اور بیلا کلاس لینے کے لیے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ واپسی پر بیلا نے شہید کو کال کر کے بتا دیا وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ اب یہ فلیٹ کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ راستے میں ولید آ گیا۔ بات سنو لڑکی، ولید بیلا کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ بیلا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا تھا۔ ولید نے بیلا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ دیکھو لڑکی، میرے بھائی کی زندگی سے نکل جا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ولید نے بیلا کے دونوں ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی تھی۔ شہید میرے شوہر ہیں، میں نے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی، بیلا نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ ولید نے ایک زوردار تھپڑ بیلا کے نازک گال پر مارا جس نے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ بیلا نے بھی جواب میں ولید کو تھپڑ دے مارا۔ تبھی شہید سیڑھیوں پر چلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ولید پھر سے بیلا پر ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ شہید بھاگتا ہوا بیلا کو بچانے کے لیے آگے آیا تھا۔ بھائی کیا کریں آپ یہاں کیوں دشمن بن گئے ہیں میری خوشیوں کے؟ شہید نے بیلا کو اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اچھا یہ تم اپنی بیوی سے پوچھو، فون کر کے بلایا تھا؟ بھائی خدا کا واسطہ ہے بس کر دے، اس قدر گر سکتے ہیں یہاں پر؟ بیلا کے پاس کوئی فون نہیں ہے جس سے وہ آپ کو کال کرے۔ شہید نے ولید کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ شہید میری جان، یہ لڑکی تیرے ساتھ گیم کھیل رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کر۔ ولید نے شہید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی یہ باتیں سن کر میرے کان پک چکے ہیں، خوش ہوں میں بیلا کے ساتھ جینے دے مجھے۔ شہید بھی گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ ولید ماتھے پر بر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ بیلا بیلا شہید بیلا کو پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیلا فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ بیلا شہید بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیلا ادھر دیکھو، شہید نے بیلا کے چہرے کو اوپر کیا تھا۔ یہ نشان کیسا ہے؟ شہید نے بیلا کے چہرے پر پڑے ہوئے نشان پر اپنی انگلی پھیری تھی۔ ولید بھائی نے تھپڑ مارا۔ شہید بیلا نے روتے ہوئے شہید کے سینے لگی تھی۔ ولید بھائی ان کی اتنی ہمت؟ شہید غصے سے آنکھیں بند کی تھی۔ میری وجہ سے تمہیں یہ سب سہنا پڑا ہے۔ شہید کے آنسو موتی کی طرح اس کے گال پر گرے تھے۔ بہت جلد ہم یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے، جیسے مجھے سیلری ملے گی ہم یہ فلیٹ چھوڑ دیں گے۔ شہید نے فرسٹ ایڈ باکس سے نکال کر دوائی نکال کے بیلا کے چہرے پر لگائی۔ ہائے شہید کیسا ہے؟ شہید فجر کی نماز سے فارغ ہوا تھا، اس کے موبائل فون کی اسکرین پر حسیب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کیسا ہے؟ شہید صوفے پہ جا کر بیٹھا، ایک دم فرسٹ کلاس۔ اچھا تو یہ سب چھوڑ، اپنے فلیٹ کا ایڈریس بھیج۔ کیا مطلب تم پاکستان آ چکے ہو کیا؟ شہید نے بھویں اچکا کر پوچھا تھا۔ تو وہ سب چھوڑ ایڈریس بتا، حسیب کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا شہید نے حسیب کا ایڈریس لکھوا دیا تھا۔ کس کا فون تھا؟ بیلا نے نماز سے فارغ ہو کر شہید کے ساتھ بیٹھ کر پوچھا تھا۔ حسیب کا تھا، شاید وہ پاکستان آ رہا ہے، یہاں آ چکا ہے، ایڈریس مانگ رہا تھا۔ اچھا تو آج آپ آفس نہیں جائیں گے؟ بیلا دوپٹہ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھتے ہیں، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، پریس بھی کرنے ہیں۔ بیلا الماری کی طرف بڑھی تھی، پریس کر لوں گی۔ شہید بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کبھی کسی کی شرٹ پریس تو نہیں کی؟ بیلا نے شہید کی بلیک شرٹ نکالی تھی۔ اچھا اپنے کپڑے تو تم بڑی نفاست سے پریس کرتی ہو؟ شہید نے بیلا کے چہرے پر پڑنے والی آوارہ لٹوں کو پیچھے کیا تھا۔ وہ تو اتنی بار کیا ہے تو اس پر پریشانی نہیں ہوتی، آپ ٹینشن نہ لیں، کر لوں گی، میں جانتی ہوں اس سے پہلے آپ ہی اپنے کپڑے پریس کرتے رہے ہیں۔ بیلا شرٹ نکال کر پریس کرنے لگی۔ شہید واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ بیلا گنگنانے لگی۔ اور شہید کی باتوں میں کھو گئی تھی اور اسٹری شرٹ پر ہی رکھتی تھی۔ شہید واش روم سے باہر نکلا تو کچھ جلنے کی بو آئی تھی تو نظر بیلا پر پڑی جو اپنے خیالوں میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بیلا یار میں نے کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا۔ شہید کی آواز پر بیلا ہوش میں آئی تھی۔ شہید نے استری اٹھائی تو شرٹ جلنے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی۔ سوری شہید، بیلا معصومی سے بولی تھی، میری نیو شرٹ تھی۔ شہید ناک چڑھا کر بولا تھا۔ اٹس اوکے، اگر تم خیالات سے باہر نکل کر کام کرو گی تو کام ٹھیک ہوگا۔ شہید نے الماری سے دوسری شرٹ نکالی اور پریس کرنے لگا تھا۔ ویسے کس کے بارے میں سوچ کے اتنا مسکرایا جا رہا تھا؟ شہید بیلا کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ ہے کوئی؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ بیلا کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جو بھی ہے اسے بتا دو، تمہارے خیالوں اور خوابوں میں صرف میرا حق ہے۔ اور ہاں، ناشتہ صحیح سے بنانا۔ شہید نے پریس کی ہوئی شرٹ سائڈ پر رکھی اور خود شیشے کے سامنے کھڑے ہوकर تیار ہونے لگا۔ تم نے شہید کو بتا دیا ہم آ رہے ہیں؟ صنم اور حسیب کراچی ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ نہیں، پر شاید اسے شک ہو گیا ہے جب میں اس سے اس کا ایڈریس مانگا ہوگا۔ حسیب نے سامان گاڑی میں رکھا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ صنم بھی کلاسز لے کر حسیب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ شہید کی ماں کو بتا دیا ہے؟ صنم نے پھر سے سوال کیا تھا۔ ہاں، انہیں کے کہنے پر تو آئے ہیں اور وعدہ بھی تو کیا ہے کہ اس لڑکی کو شہید کی لائف سے باہر نکال دیں گے۔ حسیب نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ آنٹی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
میں آگے ہوں نا سب سیٹ کر دوں گی، اس لڑکی کو بھی اور شہید کو بھی۔ صنم موبائل پر شہید کی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا تمہیں شہید سے کیا کہنا ہے؟ سیوا صنم اپنے پلان کو دوبارہ دہرانے لگی۔ وہ شہید بیلا کو ناشتے سے فارغ ہوئے تو دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، شہید کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے شہید چونک گیا تھا۔ حسیب کے ساتھ صنم کو دیکھ کر شہید نے ماتھا مسکراتا ہے شہید کیسا ہے تو؟ حسیب گرم جوشی سے ملا تھا۔ کیسے ہو شہید؟ صنم نے بے تکلفی سے شہید کے سینے سے لگی تھی۔ بیلا پیچھے کھڑی ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے صنم؟ شہید نے صنم کو پیچھے کیا۔ اندر آؤ تم لوگ۔ شہید نے دونوں کو اندر آنے کا کہا تھا۔ بیلا یہ حسیب اور صنم ہے میرے دوست۔ شہید نے بیلا کو بتایا تھا، اور یہ میری بیوی ہے، میری شریک حیات۔ شہید نے بیلا کو کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، یہ تمہاری بیوی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس لڑکی سے تم نے شادی کی؟ صنم نے بیلا کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا تھا۔ ہاں صنم تم لوگ بیٹھو۔ شہید نے حسیب اور صنم کو بیٹھنے کا کہا۔ یار اچانک تم غائب ہو گئے، نہ کوئی کال نہ کوئی میسج۔ حسیب نے بات شروع کی تھی، بس وقت ہی نہیں ملا۔ شہید مسکرا کر بولا تھا۔ بیلا نے پانی کے 2 گلاس میز پر رکھے تھے اور خود شہید کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ صنم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، غصے سے آنکھیں بند کی اور پانی کا گلاس اٹھایا اور پینے لگی۔ اور تم لوگ کہاں ٹھہرے ہو؟ شہید نے حسیب سے پوچھا تھا۔ میں تو کسی ہوٹل میں ٹھہروں گا، پر مسئلہ صنم کا ہے، اس کو میں اپنے ساتھ ہوٹل میں نہیں رکھ سکتا۔ تو کچھ دنوں کی ہی بات ہے، صنم تمہارے فلیٹ پر رہ سکتی ہے اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو۔ حسیب نے صنم کی طرف دیکھ کر بات مکمل کی تھی۔ یہاں کیسے؟ مطلب ہم خود مشکل سے گزارا کر رہے ہیں اور صنم کے لائف سٹائل کے مطابق یہاں کچھ نہیں ہے، صنم نہیں ایڈجسٹ کر پائے گی۔ بیلا اس تمام گفتگو میں چپ بیٹھی تھی۔ شہید تم گزارا کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں، ویسے بھی 2 ہفتوں کی بات ہے۔ صنم نے شہید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ شہید آپ حسیب بھائی کی بات مان لیں۔ بیلا شہید کے چہرے کو دیکھ کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے بیلا، میں اپنی پیاری سی بیوی کی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ شہید ہنستا ہوا کیسے ٹال سکتا ہوں بیلا؟ شہید ہنستا ہوا بولا تھا۔ بیلا مسکرا دی۔ صنم اور حسیب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا شہید میں چلتا ہوں، میں رات کو آؤں گا، کھانا یہی کھاؤں گا۔ حسیب شہید سے مل کر ہوٹل کی جانب روانہ ہوا تھا۔ بیلا تم صنم کو کمرہ دکھا دو، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ شہید بھی آفس کے لیے چلا گیا تھا۔ بیلا نے صنم کو کمرہ دکھایا اور اس کا سامان بھی سیٹ کروا دیا۔ تمہیں پتہ ہے بیلا، شہید اور میرا ریلیشن شپ کافی سالوں سے ہے۔ شہید مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور شاید اب بھی کرتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے کہ کیسے اس نے مجبوری میں تم سے شادی کی۔ صنم کافی بھیتر بولی تھی، جب بیلا بھی بنا کر لائی تھی۔ شہید نے توصیفی بات نہیں کی، مجھ سے بیلا بھی صنم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کم آن یار، وہ اب تمہیں بتائے گا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جب تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ ذرا اچھی کافی نہیں بنائی تم نے؟ بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو کام اچھا کر لیتا۔ صنم نے کافی کا کپ میز پر پٹکا تھا، جس سے آدھی کافی میز پر گری تھی۔ شہید جب تک خود مجھ سے یہ سب نہیں کہیں گے میں یقین نہیں کرنے والی۔ بیلا نے بھی کافی کا کپ میز سے اٹھایا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تو یہ بدصورت کہیں گی سے شہید نے شادی کی، تب بھی تو آنٹی نے اتنا غصہ کیا ہے۔ کافی اچھی نہیں بنائی، بڑی ہے، خود آ کر بنا لے۔ بیلا نے کافی کا کپ سنک میں پھینکا تھا۔ شہید کو چلے گئے ہیں، مجھے اسٹیج کے باہر چھوڑ دو۔ شہید رات کو واپس آیا، ہاتھوں میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ بیلا نے سلام کر کے اس کے ہاتھوں سے بیگ لیے تھے۔ اچھا بیلا، میں تمہاری مدد کروا دوں؟ کھانا اچھا بنانا پلیز۔ شہید نے بیلا کے چہرے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اوکے صنم کہاں ہے؟ شہید نے صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارے تھے۔ سوئی ہوئی ہے، آپ کے جان کے کچھ دیر بعد ہی سو گئی تھی۔ بیلا نے شہید کے جوتے اتارے اور سائڈ پر رکھے تھے۔ شہید فریش ہو کر آیا، بیلا کے ساتھ کچن میں اس کی ہیلپ کروانے لگا۔ پیاز کاٹنے کے لیے بیلا نے چھری اٹھائی تھی کہ اس کی انگلی کٹ گئی۔ بیلا شہید نے فوراً اس کی انگلی سے خون صاف کیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس سے دوائیں نکال کر لگائی تھی اور پٹی کر دی۔ شہید چھوٹا سا کٹ ہے اور آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، یار حد کرتی ہو تم بھی، ذرا خیال نہیں رکھتی تم اپنا اور میرا۔ شہید مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا نا سوری۔ بیلا نے شہید کے چہرے کو اوپر کیا تھا اور ماتھے سے اس کے بالوں کو پیچھے ہٹانے لگی۔ شہید آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں بیلا؟ شہید کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹیمی پوچھنے لگی تھی، جتنا شاید میں خود سے بھی نہیں کرتا۔ شہید نے بیلا کے چہرے پر آنے والے ابارہ لٹوں کو پیچھے کیا تھا۔ میرے سے پہلے آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی تھی؟ بیلا کو صنم کی بات یاد آئی۔ میری جان، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ شہید کرسی سے اٹھا اور بیلا کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ شہید کھانا بھی بنانا ہے، ابھی آپ کا دوست آتا ہوگا۔ بیلا گھبرا کر بولی تھی۔ شہید نے بیلا کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ سامنے سے صنم آتی دکھائی دی۔ صنم نے شہید کو آواز دی تھی۔ شہید نے فوراً بیلا کو اپنی محبت کی تشنگی سے آزاد کیا تھا۔ بیلا بھاگتے ہوئے چولہے کے پاس پہنچ گئی تھی اور ہانڈی میں چمچ چلانے لگی۔ صنم تم جاگی؟ بیلا نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی تھی اور کھڑے ہو کر پینے لگی۔ ہاں شہید، تم کب آئے؟ صنم شہید کے سینے سے لگنے ہی والی تھی کہ شہید پیچھے ہوا تھا۔ پلیز صنم، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، تم جانتی ہو۔ شہید اکتا کر بولا تھا۔ تبھی صنم کا فون بجا اور وہ فون کان کے ساتھ لگائے باہر نکل گئی۔ شہید، یہ کیسی لڑکی ہے؟ آپ اس کے لیے نامحرم ہیں اور یہ آپ کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے، اور کپڑے تو صرف اس نے نام کے پہنے ہوتے ہیں۔ بیلا غصے سے بولی تھی۔ یار کچھ دنوں کی بات ہے، میری خاطر برداشت کر لو اس چڑیل کو۔ شہید نے آستہ سے بیلا کے کان میں کہا۔ بیلا ہنستے ہوئے شہید کی طرف دیکھا تھا۔ کھانا کس نے بنایا ہے؟ اتنی تیز مرچیں؟ اف! صنم پانی کا گلاس منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے اور بیلا نے مل کر بنایا ہے۔ کیوں اچھا نہیں بنا؟ شہید پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ شہید، دراصل مجھے یہ سب کھانے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے، پر ڈونٹ وری، میں کھا لوں گی۔ صنم بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی۔
شہید پلیٹ کی طرف دیکھ کر بولا تھا، ارے شہید یار، دو ہفتوں کی تو بات ہے، پھر چلی جائے گی۔ حسیب نے صنم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر بیلا کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ حسیب بھی برتن رکھنے کے بہانے سے اندر گیا تھا۔ بیلا، میرا مطلب ہے بھابھی کھانا بہت اچھا بنا تھا۔ حسیب نے بیلا کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ جی شکریہ بیلا، پھر سے کام میں مصروف ہوگی۔ حسیب بھی بیلا پر نظریں ڈال کر چلا گیا تھا۔ تھک گئی ہوگی تم؟ بیلا شہید کے پاس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ شہید نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہاں تھوڑی بہت، آپ بھی تو آفس سے آتے ساتھ ہی میرے ساتھ کام میں لگ گئے تھے۔ تم اکیلی کام میں لگی ہوئی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آرام کروں اور تم کام میں۔ شہید نے بیلا کے بالوں کو کھولا تھا۔ شہید آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا ساتھ پا کر مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کسی پرستان کی پری ہوں، کوئی شہزادی ہوں۔ بیلا آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی تھی، تو پری صاحبہ آپ نے اس شہزادے پر رحم کرو اور سوچ جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، صبح آفس جلدی جانا ہے۔ شہید نے سائڈ میز پر پڑے لیمپ کو بند کیا اور بیلا کو اپنی گرفت میں لے کر آنکھیں موج لی تھی۔ سورج کی مدھم مدھم کرنیں بیلا کے چہرے پر پڑی تو مشکل سے آنکھیں ملتی ہوئی بستر سے اٹھی تھی۔ شہید کے چہرے پر اپنے لب رکھے، بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے شہید، کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا یار، بس کرو، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ بیلا جب کافی دیر شہید کو دیکھتی رہی تو شہید ایک آنکھ کھول کر بولا تھا، شہید آپ جاگ رہے تھے؟ بیلا گھبراتے ہوئے اٹھ گئی تھی کہ شہید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ شہید آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ بیلا نے شرماتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی، تو ہو جانے دو، یہ موقع تھوڑی بار بار آتا ہے۔ شہید نے یہ خوبصورت صبح بیلا کے نام کر دی تھی۔ ناشتے کی میز پر شہید موبائل فون کے ساتھ لگا ہوا تھا، کافی پی رہا تھا۔ بیلا نے ٹوسٹ اور ابلے ہوئے انڈے ٹرے میں رکھے اور شہید کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ بیلا میں بس کافی پیوں گا، شہید کہتا ہوا کرسی سے اٹھا تھا۔ شہید ناشتہ تو کر لے، ہمیشہ ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ بیلا منہ بناتے ہوئے بولی تھی، یار دیر ہو رہی ہے، تم نے ناشتہ کیا؟ شہید نے بیلا کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا، جی کر لیا ہے، پراٹھا اور چائے، یہ چیزیں میں ناشتے میں نہ کھاؤں تو میرا دن نہیں گزرتا۔ بیلا بھی اپنا بیگ اٹھا کر باہر آئی تھی، دوپٹہ سر پر اوڑھا وہ نظر آ رہا ہے موٹی۔ شہید ہنستا ہوا بولا تھا، کیا موٹی؟ وہ میں؟ بیلا نے ہاتھوں کا مکہ بنا کے شہید کے کمر میں مارا تھا، اس ظالم لڑکی۔ شہید ایکٹنگ کرنے کے تمام ریکارڈ توڑ کر بولا تھا، اچھا سنو، یہ فون رکھ لو، ابھی فی الحال کے لیے میں کوئی اچھا سا فون لے دوں گا۔ شہید نے فون بیلا کو پکڑایا تھا، سم میں نے ڈال دی ہے اور اپنا نمبر بھی سیو کر دیا۔ بیلا نے فون بیگ میں ڈالا، شکریہ شہید، اور دروازہ بند کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلے گئے دونوں۔ صنم ان دونوں کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ کال کر کے حسیب کو بلایا تھا۔ صنم نے اندر سے دروازہ لاک کیا تھا۔ کچھ دیر میں حسیب آ گیا۔ کالج کا پتہ ہے تمہیں اس کے؟ صنم کافی بناتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں سب پتہ کروا لیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، تم کافی پی کر نکلو یہاں سے، حسیب کہتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ مس بیلا آپ کو کوئی لینے آئے ہیں، پرنسپل نے بیلا کو بتایا تھا، آپ جا سکتی ہیں، شاید کوئی ایمرجنسی ہو۔ پرنسپل نے بیلا کو آدھی چھٹی دی تھی، شہید ہی ہوں گے، بیلا دل میں بولی تھی۔ بیلا گیٹ سے باہر نکلی تو حسیب گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ حسیب بھائی آپ؟ بیلا چونک کر گاڑی کے پاس پہنچی۔ ہاں جلدی چلو، شہید کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، گھر پر ہے وہ، اس نے مجھے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ کیا شہید کی طبیعت پر؟ صبح تو ٹھیک تھے وہ، بیلا کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ حسیب نے فلیٹ کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ بیلا نے بھاگتے ہوئے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شہید بیلا اندر آتے ہی دروازے دینے لگی تھی، تبھی پیچھے سے حسیب نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور بیلا بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی تھی۔ حسیب نے بیلا کو اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ صنم تم یہاں؟ شہید صنم کو اپنے آفس میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ہاں شہید، تمہارے لیے سرپرائز ہے، نیچے آؤ میرے ساتھ۔ صنم شہید کو زبردستی آفس سے باہر لے آئی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ سامنے بشریٰ بیگم اور ولید کھڑے تھے، وہ دونوں شہید کی طرف بڑھے تھے۔ شہید میرے بچے اپنے گھر واپس آ جاؤ اور میری بہو کو بھی لے آؤ۔ میں لوگوں کی باتوں میں بہہ گئی تھی، اپنی ہیرے جیسے بہو کو نہ پہچان سکی۔ بشریٰ بیگم شہید کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، شہید مجھے معاف کر دو۔ ولید نے سر جھکائے بولا تھا، نہیں بھائی، اس دن میں بھی غصے میں تھا۔ ولید شہید سے ملا تھا، میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے بیلا کو اپنا لیا۔ صنم نے ہمیں سمجھایا کہ بیلا کتنی اچھی اور نیک بچی ہے، چلو اب سامان باندھو اور اپنے گھر چلو۔ بشریٰ بیگم، ولید، صنم اور شہید گاڑی میں بیٹھے اور ولید نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بیلا تو کالج ہوگی نہیں، میں نے اسے گھر چھوڑ دیا ہے۔ صنم نے بشریٰ بیگم کو اشارہ کیا۔ آخرکار سب کچھ ان کا ہی تو پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ گاڑی روکی تو سب سے پہلے شہید سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے فلیٹ کے پاس پہنچا تھا۔ دروازہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ بیلا بیلا کہاں ہو؟ شہید نے آوازیں دی، باقی لوگ بھی پیچھے آئے تھے۔ شہید اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ حسیب بغیر شرٹ کے بیلا کے اوپر تھا۔ حسیب نے شہید کو دیکھا تو بیلا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا تھا، اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ باقی لوگ بھی اندر آ گئے۔ شہید تم؟ حسیب نے جلدی سے شرٹ پہنی، بےغیرت کیا کر رہا ہے تو یہاں وہ؟ شہید نے حسیب کے منہ پر گھوسا مارا تھا، اتنی ہمت کیسے میری بیوی کو چھونے کی؟ شہید نے حسیب کو لاتے مارنا شروع کی تھی۔ ولید نے شہید کو پیچھے کیا تھا، اسٹاپ اٹ یار، بیلا نے خود مجھے یہاں بلایا تھا۔ حسیب اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، جھوٹ بکواس کر رہا ہے۔ شہید بیلا کی طرف بھاگا تھا۔ بیلا بیلا آنکھیں کھولا، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے اس سے؟ شہید نے بیلا کے چہرے کو دھکے دی تھی۔ شہید بیلا سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی تھی، وہ مشکل سے سہارا لے کر اٹھی۔ بیلا یہاں کیا کر رہا ہے؟
بیلا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ شہید نے ہاتھ پکڑ کر بیلا کو اٹھایا تھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ شہید دھوکہ دے رہی ہے تمہیں، طلاق دے کر فارغ ہو گئے۔ اس سے بشرا بیگم شہید کو دیکھ کر بولی تھی، نہیں ماما مجھے بات کرنے دے۔ بولو بیلا، سیخ کیا کر رہا تھا ہمارے بیڈ روم میں؟ شہید نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ شہید مجھے سچ میں نہیں یاد، سوائے میرے کالج آئے تھے اور کہنے لگے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، تو میں ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ جب گھر آئی تو کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر رومال رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بیلا شہید کے قدموں میں بیٹھ گئی تو روتے کی بات مکمل کی۔ جھوٹ، تم نے مجھے خود بلایا تھا۔ سیخ کہتا بیلا کی طرف بڑھا تھا کہ شہید نے آگے بڑھ کر سیخ کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ میری پاک واقعدار دل پر الزام لگانے کی ہمت کیسے ہوئی تیری؟ شہید نے سیخ کو پھر سے مارنا شروع کیا تھا۔ بشرا بیگم، ولید اور صنم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اب ان کی دال نہیں گلنے والی تھی۔ شہید نے بیلا کو زمین سے اٹھایا، پاس پڑی چادر اس پر اٹھائی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ شہید نے سیخ کو کالر سے پکڑا اور گھسیٹ کر کونے سے باہر نکال دیا۔ شہید نے الماری سے گن نکالی اور سیخ کو سر پر تانی تھی۔ بتا کس کے کہنے پر یہ سب کیا ہے؟ میں 3 تک گنوں گا، جواب نہ ملا تو گولی چلا دوں گا۔ شہید چیختا چلایا تھا۔ شہید، یار بس کر، جانے دو اسے۔ ولید نے شہید کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، نہیں بھائی، صرف انسان نے میری بیلا کو چھوا، میری بیلا پر گندے الزامات لگائے ہیں، جان سے مار دوں گا میں اسے۔ بشرا بیگم اور صنم سائڈ پر کھڑی تھی۔ شہید نے غصے کو دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئی تھی۔ شہید پلیز مجھے مت مارو، یہ سب کچھ میں نے تمہاری ماما کے کہنے پر کیا ہے، انہوں نے ہمیں پاکستان بلایا تھا کہ ہم بیلا کو تمہاری زندگی سے نکال دیں۔ وسیع ہاتھ جوڑتا ہوا بولا تھا، ماما آپ نے کیا ہے یہ سب؟ کیا دشمنی ہے آپ کی بیلا سے؟ آپ سچ بتا رہی ہیں یا میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں؟ شہید نے گن کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ شہید، بیٹا یہ کیا کرے گا؟ چل جائے گی، پھینکو اسے۔ ماما بتائیں، ورنہ میں سچ میں آپ کی قسم میں اپنے آپ کو مار لوں گا۔ شہید چلایا تھا، ہاں میں نے کروایا یہ سب تاکہ تم بیلا کو طلاق دے کے میرے پاس اپنی ماں کے پاس واپس آ جاؤ۔ بشرا بیگم رو پڑی تھی، ماما میں نے شادی کی ہے بیلا سے، بیوی ہے وہ میری۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ یہ ذرا سی غلط فہمی سے ختم ہو جائے۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں یہاں سے، اس سے پہلے میں پولیس کو کال کر دوں۔ شہید نے پستول پھینکا تھا۔ صنم نے اپنا سامان پیک کیا۔ شہید، آئی ایم سوری، میں شرمندہ ہوں۔ صنم سر جھکا کر بولی تھی، مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، معاف کر لو۔ شہید دروازے کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ سب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ شہید نے جب دروازہ بند کیا واپس کمرے کی طرف گیا تھا۔ بیلا فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ شہید نے بیلا کو اٹھایا، بیڈ پر لٹایا تھا، جلدی سے پانی لے کر آیا اور بیلا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ شہید، میں نے کچھ نہیں کیا، شہید میرا یقین کرے۔ بیلا ہوش میں آنے کے بعد شہید کو اپنے سامنے دیکھ کر روتے ہوئے بولنے لگی تھی، بیلا مجھے یقین ہے تم پر اور اپنے اس مضبوط رشتے پر۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم پر شک کروں گا یا تم پر اعتبار نہیں کروں گا؟ خود سے زیادہ تم پر بھروسہ کرتا ہوں میں۔ شہید نے بیلا کو اپنے سینے سے لگایا تھا، سارا کا سارا پلان چوپٹ کر دیا اس نے۔ ولید غصے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، ہاتھ میں پستول اٹھایا، تم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے تھے؟ ولید نے حسیب کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، تاکہ شہید مجھے شوٹ کر دیتا۔ حسیب نے درد سے کراتے ہوئے کہا تھا، تم جیسے بزدل انسان کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ولید نے پستول سے 4 فائر کیے جو کہ حسیب کے سینے کو چیرتے ہوئے نکل گئے تھے۔ حسیب کا موٹا ولید زمین پر گر گیا، اٹھا اس کی لاش کو اور جا کے دفنا دو، خبیث انسان کو۔ ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو چھونے کی؟ ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو چھونے کی، اس کو ہاتھ لگانے کی؟ ولید نے غصے سے آنکھوں کو بند کیا تھا۔ شہید، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بیلا صرفہ اٹھی تو شہید اس کا اور اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ بس سہیل سے کہہ کر ایک اور جگہ بندوبست کیا ہے، بس وہیں جانے کی تیاری ہے، جتنی جلدی یہاں سے ہم چلے جائیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ناشتہ کرو پھر نکلنا ہے۔ سہیل نے ایڈریس بھیجا ہے اور وہاں انتظار کر رہا ہے ہمارا۔ شہید نے دونوں بیگ پیک کیے اور سائڈ پر رکھے تھے۔ ناشتہ کر کے وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دنوں بعد بیلا کے امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ شہید اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ شہید، یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شہید جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، بیلا زمین پر چادر بچھا کر بیٹھی تھی۔ ادھر آؤ، میں سمجھا دیتا ہوں۔ شہید نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور بیلا کے ہاتھوں سے کتاب لی، فزکس کے نیومیریکلز جو ہمیشہ سے ہی بیلا کے سر کے اوپر سے گزر جاتے تھے۔ یار اتنے آسان سوال ہیں۔ شہید نے رجسٹر پر سوال لکھا اور بیلا کو سمجھانے لگا۔ بیلا شہید کی مدھم آواز میں کھو گئی تھی، تو یہ ہو گیا سوال؟ شہید نے بیلا کی طرف دیکھا جو کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔ بیلا کہاں کھو گئی؟ شہید نے بیلا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، کہیں نہیں۔ شہید، جی سمجھ آ گیا۔ بیلا نظر چھپا کر بولی تھی، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں جب سے تمہارے ایگزام اسٹارٹ ہوئے ہیں تم بالکل اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہی۔ شہید نے بیلا کے ہاتھ سے رجسٹر لیا تھا اور بیلا کی گود میں اپنا سر رکھا۔ کچھ نہیں، بس عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ بیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیلا اسٹاپ اٹ، رونا بند کرو، بالکل چپ۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ شہید نے بیلا کے آنسو پونچھے تھے، کسی نے نہیں، بس ایسے ہی آپ کے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے، آگے بھی انہوں نے جو کیا ہے وہ تو پتہ نہیں آگے کیا کریں گے۔ مجھے آپ سے الگ کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے۔ بیلا آنسو ضبط کرتے بولی تھی، وہ سب ٹھیک ہے لیکن جب تمہارے ساتھ میں ہوں تو تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ کچھ بھی کرے لیکن یہ دیوانہ اپنی دیوانی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ شہید نے بیلا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ لڑکی کی تصویر بھیج دی ہے، کل یہ لڑکی میرے فارم ہاؤس پر چاہیے۔ ولید نے فون پر کسی کو ہدایت دی تھی، ولید یہ سب کرنے سے شہید واپس آ جائے گا۔ بشرا بیگم فکر مندی سے بولی تھی، جب اس لڑکی کی عزت ہی نہیں رہے گی تو شہید اسے کہاں قبول کرے گا، باہر نکال کرے گا۔ ولید غصے سے بولا تھا، اور ہاں ماں، یہ بات اور آپ اور میرے درمیان رہے گی، کسی اور کو اس کی بھنک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بیلا، میرا فون چارجنگ پر لگایا ہے،
اتار کر لے آؤ، شہید شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا بولا تھا۔ شہید آپ کا فون ہے، میرا نہیں، کچھ آ کر لے آئیں۔ بیلا کا آخری پیپر تھا اور تھا بھی فزکس کا۔ رات 3 بجے وہ اٹھی تھی اور اب تک سر جھکا کتاب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے آج ہی پیپر دینے جانا ہے، چلو تیار ہو جاؤ۔ شہید فون لے کر آیا تھا۔ جی بس جا رہی ہوں، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ بیلا نے کتاب بیگ میں ڈال لی تھی اور شہید سے مخاطب بھی کر لیا۔ تمہارا وہ گھی سے بنا ہوا پراٹھا، وہ بھی آدھا کچا اور جلا ہوا۔ شہید بیلا کو تنگ کرتے بولا تھا۔ اب تک بیلا کو کھانا تو اچھی طرح بنانا نہیں آیا تھا، لیکن شہید نے کبھی بیلا کو ڈانٹا نہیں تھا یا یہ نہیں کہا تھا کہ تم کھانا اچھا نہیں بناتی یا تمہیں ابھی تک کھانا بنانا نہیں آیا۔ ہمیشہ اس کے کھانے کی تعریف کرتا تھا، تو اب بھی تو پھر آپ نہ کھاتے؟ بیلا نے کہتے ہوئے یونیفارم اٹھایا اور چینج کرنے چلی گئی تھی۔ شہید نے بیلا کا بیگ چیک کیا، اس کی ساری چیزیں مکمل ہیں کہ نہیں۔ بیلا یونیفارم پہن کر باہر آئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر کنگھی کرنے لگی۔ تب شہید نے اس کے کمر کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہے میری دیوانی؟ شہید نے بیلا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں، بس پیپر کی ٹینشن ہے۔ رات کے کہہ رہے تھے پراٹھا جلا ہوا تھا، میں نے بھی وہی کھایا تھا، مجھے تو کچا نہیں لگا اور جلا ہوا بھی نہیں لگا۔ بیلا نے شہید کو پیچھے ہٹایا اور دوپٹہ سر پر اوڑھنے لگی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ شہید نے بیلا کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ شہید نے بیلا کے ہونٹوں کے نیچے تیل پر اپنی انگلی پھیری تھی اور اس پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ شہید دیر ہو رہی ہے۔ بیلا نے شہید کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ بیلا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر شہید مسکرایا تھا۔ ہاں تو میں کب سے کہہ رہا ہوں۔ شہید نے بون بون بولر اٹھایا اور اب وہ دونوں گھر سے نکل کر روڈ پر آ چکے تھے۔ گاڑی رات کو ہی شہید نے سہیل کو واپس کر بھیج دی تھی۔ شہید نے پہلے ہی ٹرین بک کروا لی تھی۔ روڈ پر جاتے ہی گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ شہید نے بیلا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ بیلا کو کالج چھوڑا اور خود آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ کالج ختم ہونے کے بعد بیلا نے شہید کو کال کیا، بتایا کہ اس کا پیپر بہت اچھا ہوا ہے اور وہ گھر کے لیے نکل گئی ہے۔ بیلا نے فون بند کیا اور بیگ میں ڈالا تھا۔ کالج کی گیٹ سے باہر نکلی اور روڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک ایک کار اس کے سامنے آ کر رکی اور کھینچ کر بیلا کو گاڑی میں زبردستی ڈالا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ بیلا چلانے لگی تھی۔ چپ! ایک آدمی نے رومال اس کے منہ پر رکھا تھا۔ بیلا کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ سر کام ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے آدمی نے فون پر اپنے باس کو اطلاع دی تھی۔ بیلا کو ہوش آیا تو وہ خود کو ایک کمرے میں بند پایا تھا۔ بیلا بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا، مجھے جانے دو۔ بیلا دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں بیٹھے شام کے 7 بج چکے تھے۔ بیلا نے کافی بار دروازہ کھٹکھٹایا، آوازیں لگائی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ شہید اپارٹمنٹ پہنچا تو دروازہ باہر سے لاک تھا، جسے دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ اس نے چابی نکالی اور دروازہ کھولا، لائٹیں آن کی۔ بیلا یہ کہاں جا سکتی ہے؟ دن کو کال کر کے اس نے بتایا تھا کہ یہ گھر جا رہی ہے۔ 7 سے 8 گھنٹے پہلے کال کی تھی اس نے۔ شہید بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھا، کہیں کڈنیپ تو نہیں کر لیا کسی نے بیلا کو؟ شہید نے بیلا کے نمبر پر کال کی پر نمبر بن جا رہا تھا۔ شہید نے غصے سے فون صفحے پر پھینکا تھا۔ بیلا گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی۔ شہید مجھے لے جائیں یہاں سے، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ بیلا ہچک سے روتے ہوئے بولی تھی کہ دروازے کا لاک باہر سے کھلا اور کوئی اندر آیا تھا۔ بیلا نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ولید بھیا! بیلا ولید کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگا تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا میں؟ تیری وجہ سے شہید نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر۔ بیلا ولید کے غصے سے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہمارے خاندان کو توڑ کر رکھ دیا ہے تم نے، شہید کو ہم سب سے دور کر دیا۔ ولید نے بیلا کو دھکا دے کر بیڈ پر گرایا تھا۔ ولید بھائی پلیز میرے بھائی کہنے کی لاج رکھ لے، میں آپ کے بھائی کی بیوی ہوں۔ ولید کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بیلا چلائی تھی۔ ولید نے بیلا کے سر سے چادر اتاری اور فرش پر پھینکی تھی۔ بھائی کی بیوی مائک کو ولید نے پاس پڑی لیمپ کو بند کیا۔ بیلا کی اترے منتیں بھی آج اس کی عزت نہ بچا سکی۔ شہید پیدل ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ بیلا کو ضرور ماما نے یہ اغوا کروایا ہوگا، شہید دل میں سوچتا ہوا سائڈ روڈ پر چل رہا تھا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ چلتا ہوا وہ کافی دیر بعد فیاض ہاؤس پہنچا تھا۔ گارڈ نے دیکھتے اسے پہچان لیا اور گیٹ کھولا۔ شہید اندر آیا تھا۔ ماما! شہید نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بشرا بیگم کو پکارنا شروع کیا تھا۔ شہید میرے بچے! بشرا بیگم سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آئی، اس کے پاس آئی تھی۔ ماما بیلا کہاں ہے؟ مجھے بتائیں، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، مجھے بتائیں۔ شہید روتا ہوا بشرا بیگم کے قدموں میں بیٹھتا چلا گیا۔ شہید مجھے کیا پتا بیلا کہاں ہے، اس کو تو اس وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، بشرا بیگم ایکٹنگ کرتے بولی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، ولید بھائی کہاں ہیں؟ ضرور انہوں نے کچھ کیا ہوگا۔ شہید غصے سے چلایا تھا۔ شہید کے چلانے سے فیاض صاحب اور حسنین اپنے کمرے سے باہر آتے۔ شہر بیٹا تم واپس آ گئے ہو، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ فیاض صاحب شہید کے پاس آ گئے تھے، اگر بیلا کو کچھ بھی ہوا تو میں اس فیاض ہاؤس کی انسینٹ پر جا دوں گا، شہید کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا اور بیلا کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ بیلا کو ولید کے آدمیوں نے گھر چھوڑا تھا۔ بیلا بجھے بجھے قدم اٹھاتے ہوئے دروازے تک پہنچی تھی۔ شہید فون پر پولیس سے ہی بات کر رہا تھا کہ دروازے کی بیل بجی تھی۔ بیلا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر شہید شاکڈ ہو گیا۔ شہید بیلا سے اتنا ہی کہہ سکے اور وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہید نے بیلا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسپتال روانہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر روم میں باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ شہید پریشانی سے بولا تھا۔ یہ کہیں غائب تھی کیا؟ میرا مطلب ہے کسی نے ان کو اغوا کیا تھا کیا؟ ڈاکٹر نے سوال انداز میں پوچھا تھا۔ جی یہ 2 دن سے گھر سے غائب تھی، جیسے ہی گھر آئی دروازے پہ بے ہوش ہو گئی تھی تو میں نے ہسپتال لے آیا۔ شہید نے تفصیل بتائی تھی۔ مسٹر آپ کی بیوی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے کیا؟ شہید کے آواز کھو گئے تھے اور وہ سہارا لے کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے پانی کا گلاس منگوایا۔ شہید کو تسلی دی۔ بیلا کو ہوش آ چکا تھا۔ شہید اندر داخل ہوا تھا۔ بیلا نے شہید کو دیکھا، اپنا چہرہ
اور دوسری طرف کر لیا تھا بیلا سب کیا ہو گیا، کون تھے وہ لوگ؟ شہین نے بیلا کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ شہین مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی بیٹی، اور بیلا بتا کر بولی تھی پر مجھے کرنی ہے بیلا، میرے اندر جو آگ لگی ہے اس کی مزید مت سلگاؤ۔ شہین نے بیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ بیلا جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ مما لوگوں نے تو یہ سب نہیں کروایا۔ شہین کی آواز اونچی ہوئی تھی، کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ نہیں، جس نے کیا اس کے چہرے پر ماسک تھا، میں پہچان نہیں سکی۔ بیلا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اندر سے دل چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بیلا سچ بتا دو، مجھے معاف کر دو بیلا، میں تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ شہیر ہاتھ جوڑتا ہوا بولا تھا، شہیر اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، قصور تو میری قسمت کا ہے جو مجھے اس موڑ پر لے آئی۔ بیلا اٹھ کر بیٹھی تھی، شہیر کو اپنے سینے سے لگایا۔ شہیر مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے قابل نہیں رہی، کب تک آپ اس گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے؟ بکواس بند کرو اپنی، اس سے آگے کا ایک لفظ بھی نکالا تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ بیلا کی بات سن کر شہیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ شام تک تم ڈسچارج ہو جاؤ گی، میں ڈاکٹر سے میڈیسن کا پوچھ کے لاتا ہوں، آپ کے بھائی نے سب ختم کر دیا، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے جھوٹ بولا آپ سے۔ تم آرام کرو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ بیلا نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں موج لی تھیں۔ بیلا کی آنکھ کھلی تو فجر کی نماز شہید ادا کر رہا تھا۔ بیلا کو اپنی طبیعت خراب ہوتی ہوئی نظر آئی تو وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ شہید بھی سلام پھیرنے کے بعد اٹھا تھا۔ بیلا دروازہ کھولو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ شہید نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تھا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ بیلا نے دروازہ کھولا، باہر آئی تو شہید بیلا کو سہارا دے کر بیڈ تک لایا۔ وامٹنگ ہوئی ہے؟ شہید نے بیلا سے پوچھا۔ بیلا نے ساتھ میں سر ہلا دیا۔ ناشتہ کر لو، پھر ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ شہید دروازہ کھول کر باہر نکل کر کچن میں جا کر تیزی سے ناشتہ تیار کیا اور ٹرے میں سجا کر کمرے کی طرف آیا تھا۔ بیلا شاید واش روم میں چینج کرنے گئی ہوگی۔ شہید کا خود سے ہم کلام ہوا تھا، تب تک شہید خود بھی تیار ہو چکا تھا لیکن بیلا کو واش روم گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ شہید نے پریشانی سے دروازہ کھٹکھٹایا، بیلا کو کافی آواز دی لیکن کوئی جواب نہ بات کر۔ شہید نے چابی سے واش روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا بیلا بے ہوش پڑی تھی۔ شہید نے جلدی سے بیلا کو اٹھایا اور ہسپتال لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ آپ کی مسز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے بیلا کا تفصیلی جائزہ لیا تھا اور شہید کو بتایا جو باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مطلب کہ ماں بننے والی ہے؟ شہید نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھتے پوچھا۔ کیوں، آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، میں بیلا سے مل سکتا ہوں؟ شہید ڈاکٹر کو دیکھ کر بولا تھا، جی آپ مل سکتے ہیں۔ شہید اندر گیا تو بیلا رو رہی تھی۔ بیلا تم رو کیوں رہی ہو؟ شہید بیلا کو خاموش کروانے لگا۔ شہید آپ کو مجھ پر یقین تو ہے نا، یہ بچہ آپ کا ہی ہے؟ بیلا نے شہید کو دیکھا تھا۔ پھر بھی آپ کو کوئی شک ہے تو آپ ڈی این اے کروا سکتے ہیں بیلا، یہ بچہ تمہارے اور میرے مضبوط رشتے کی نشانی ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی محبت پر شک کروں گا؟ تم پر شک کروں گا؟ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ شہید نے بیلا کے ماتھے پر لب رکھا تھا۔ شہید بیلا کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، اس کی پسند ناپسند کام والی آیا بھی رکھ لی تھی جو کھانا بنانے کے علاوہ سارے کام کرتی تھی۔ بیلا کی معمول زندگی کی طرف واپس آ گئی تھی، شہید کے لیے خود ناشتہ بنانا، اس کے چھوٹے موٹے کام کرنا۔ بیلا کا فون بجا، بیلا نے بھاگ کر فون اٹھایا کہ شاید شہید کا ہو۔ آپ ہی، میں روشنی بات کر رہی ہوں، آپ ہی مجھے بچا لیں، لوگ بہت گندے ہیں، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کل سے میں ان کے پاس ہوں۔ بیلا کے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ سن لی اپنی بہن کی بات، اگر اس کی جان اور عزت چاہیے تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، ورنہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا میں نے، تمہاری بہن کی لاش جنگل کے کسی درخت کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ ولید بری طرح ہنسا تھا، میری بہن کو جانے دو، جو تم لوگ کہو گے میں کروں گی۔ بیلا گھبراہٹ میں بولی تھی، ٹھیک ہے پھر سنو، میں شہید کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی۔ بیلا روتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے پھر۔ ولید نے روشنی کے چہرے پر تھپڑ مارا جس سے روشنی چیختی تھی، اس کے چیخنے کی آواز بیلا کے کانوں تک آئی تھی، مجھے منظور ہے تمہاری ہر بات۔ شہید گھر آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے بیلا کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شہید نے سامان کچن میں رکھا اور کمرے کی طرف آیا تھا، میں نے شہید کو اچھا بیوقوف بنایا، اس دن میں تمہارے ساتھ شام گزار رہی تھی اور شہید مجھے پاگل کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ بیلا کی یہ بات شہید کی سماعت سے ٹکرائی تھی جو کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اور یہ بچہ بھی تو تمہارا ہے۔ شہید کو بھی ابھی معلوم نہیں ہوا۔ بیلا مشکل سے جملہ ادا کر سکی، بیلا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ شہید غصے سے چلاتا ہوا اندر آیا تھا، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ بیلا نے فون رکھا، شہید نے ایک زیادہ تھپڑ بیلا کے چہرے پر مارا تھا جس سے وہ بیلا سے برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر جا گری۔ شہید نے بیلا کا فون اٹھایا جو کہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ شہید نے کال ہسٹری چیک کی جس میں لاسٹ کال شہید کی ہی آئی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھی ساری کال چیک کی جس میں کسی انجان نمبر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شہید نے شرمندگی سے بیلا کی طرف دیکھا جو نظریں نیچے کیے منہ تابے کرے دبائے روئے جا رہی تھی۔ بیلا تم جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ تم تو کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، تو یہ ناٹک ایسا کس لیے کیوں کیا؟ شہید نے بیلا کو اٹھایا تھا، کندھوں سے پکڑ کر سہارا دے کر بیٹھ پر بٹھایا، بیلا سر جھکا بیٹھی ہوئی تھی۔ بولو نا بیلا، کس کے کہنے پر کیا تم نے یہ گھٹیا کام؟ شہید نے بیلا کے چہرے کو اوپر کیا، بیلا کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، گال پر نشان تھا۔ شہید وہ بیلا ڈرتے ہوئے بولی تھی، ولید کا سوچ کر بھی اس کے وجود میں کب کبھی تاری ہو گئی تھی۔ بیلا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے بتاؤ اتنا بڑا قدم تم نے کس کے کہنے پر اٹھایا؟ ولید اور آپ کی ماما نہیں چاہتی میں آپ کے ساتھ رہوں؟ بیلا نے روتے ہوئے شہید کے سینے پر اپنا سر رکھا، انہوں نے میری بہن کے روشنی کا اغوا کیا، مجھے دھمکی دی کہ یہ سب کروں۔ ولید بھائی ان کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو نکل کیوں نہیں جاتے ہماری زندگی سے؟ شہید نے بیلا کے بالوں
پر آرام سے آپ کہہ رہا تھا شہید میں آپ کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے جاننا تھے بیلا کی سسکیوں تلے آواز سسکیوں تلے دب چکی تھی تو دیکھو میری طرف کی مشکلات ہم دونوں کے لیے، ہم دونوں کو ہی ان کا سامنا کرنا ہے، تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا، تم ایک پل میری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہو، مجھے ایسا لگتا ہے میرے سینے میں جو دل ہے اسے اندر رکھنا بند کر دیا ہے۔ شہین نے بیلا کے گال کو اپنے رگوں سے چھوا تھا، تھپڑ کے لیے سوری، تم چاہو تو مجھے بھی مار سکتے ہو۔ شہین نے اپنا چہرہ بیلا کے چہرے کے قریب کرتا بولا تو نہیں بیلا ابھی بھی شہید کے سینے سے لگی ہوئی تھی، کچھ دیر میں شہید سے باتیں کرتے سو گئی تھی۔ شہید نے اسے بار بار لٹایا، خود باہر نکل گیا۔ شہید کے جاتے بیلا نے آنکھیں کھولی، شہید مجھے معاف کر دیجیے گا، میں اب آپ کی زندگی کو مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتی، میں صبح آپ کے جانے کے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی، بیلا نے کہتے پھر اسے آنکھیں موند لی تھی۔ بیلا کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو دوپٹہ سر پر رکھا اٹھ کر بیٹھ گئی اور اذان سننے لگی۔ اللہ مجھے ہمت دے، میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے لیے اور شہید کے لیے بہتر ہے۔ شہید کے اچھے مستقبل کے لیے میں اپنے بچے کا مستقبل داؤ پر لگا رہی ہوں۔ بیلا نے شہید کو دیکھا، تھکا تھکا سا چہرہ، بڑھی ہوئی داڑھی، کم عمر میں اتنی زیادہ ذمہ داری اس کے سر پر پڑ گئی تھی، وہ بھی میری وجہ سے۔ شہید مجھے معلوم ہے میرے جانے سے آپ کی ساری پرابلمز دور ہو جائیں گی۔ بیلا نے وضو کیا، رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی تھی۔ شہید بھی کچھ دیر میں اٹھا اور بیلا کے ساتھ ہی نماز ادا کی۔ طبیعت کیسی ہے؟ نماز ادا کرنے کے بعد شہید بیلا کے پاس آتا جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہتر ہے، رات کو کہاں گئے تھے آپ؟ بیلا شہید کی طرف دیکھ کر بولی تھی، کہیں تم چھوڑو یہ سب باتیں، رات میں تیار رہنا، کھانا باہر کھائیں گے۔ ولید نے بیلا کی گود میں اپنا سر رکھا تھا، بیلا کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیلا نے ناشتہ تیار کیا اور ٹیبل پر لگایا تھا، آج تو آملیٹ بہت اچھا بنا ہے۔ بیلا جب کھانے میں کوئی گڑبڑ کرتی تو شہید یہ جملہ ضرور کہتا تھا۔ بیلا نے جب لقمہ لیا تو فوراً منہ سے باہر نکال دیا، اتنا تیز نمک شہید آپ مت کھائیں، میں دوبارہ بنا کر لاتی ہوں۔ بیلا کہتی اٹھی تھی، نہیں نہیں میں کھا رہا ہوں، تم آرام سے ناشتہ کرو۔ شہید نے بیلا کے گلاس میں جوس ڈالا تھا اور اسے پینے کو کہا تھا، میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ شہید دروازے کی طرف آ رہا تھا، بیلا نے شہید کو روکا اور پاس جا کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ شہید نے مسکراتے ہوئے بیلا کو لاپس کر وہاں سے چلا گیا۔ بیلا نے جلدی سے برتن سمیٹے، کمرے سے باہر نکلا اور روتے ہوئے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے تھے، کچھ پیسے جو شہید نے اسے دیے تھے اور اپنی شہید کی کچھ تصاویر بیگ کی زب بند کی اور ایک کاغذ پر بیڈ پر رکھا تھا، سر پر دوپٹہ اوڑھا نکل گئی تھی۔ روڈ پر پہنچ کر رکشا روکا اور اس پہ بیٹھ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے باجی؟ ٹریر آدمی نے پوچھا تھا بیلا کو دیکھ کر۔ ریلوے اسٹیشن، بیلا نے جواب دیا۔ بیلا ریلوے اسٹیشن پہنچی، کراچی سے لاہور کا ٹکٹ لیا اور ٹرین میں سوار ہو گئی تھی، اسے خود نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے۔ چادر سے چہرہ ڈھپا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو کے ساتھ بے بسی کے بادل لیے ایک جگہ دیکھی جا رہی تھی، ان آزمائشوں نے اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا، کتنی خوش تھی وہ شہید کا ساتھ پا کر۔ ٹرین نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، بیلا اپنی اور شہید کی یادوں میں کو یہیں چھوڑ کر چلی جانا چاہتی تھی۔ ٹرین چلتے چلتے اپنی منزل تک پہنچ گئی تھی، رات کا وقت تھا۔ بیلا نے اپنی چادر اچھے سے اوڑھی اور ٹیکسی اسٹینڈ کے پاس پہنچی تھی۔ بھائی یہاں کوئی یتیم خانہ وغیرہ ہے تو مجھے وہاں پہنچا دو۔ جی باجی، آپ بیٹھے۔ آدمی نے دروازہ کھولا، بیلا نے بیگ رکھا اور خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ شہید ہاتھ میں گلدستہ لیے اپارٹمنٹ پہنچا تھا، دروازے پر بیل دیکھ کر ویٹ کرنے لگا، کافی دیر تک دروازہ نہیں کھلا تو شہید نے جیب سے چابی نکالی۔ بیلا شہید نے گلدستہ سائڈ پہ رکھا اور ساری لائٹ آن کی تھی۔ کچن میں جا کر دیکھا تو وہاں بھی بیلا نہیں تھی، کمرے میں دیکھا وہاں بھی بیلا نہیں تھی۔ بیلا بیڈ پر بیٹھ کر شوز اتارے تو بیڈ کے کونے پر ایک کاغذ پڑا ہوا ملا تھا، شہید میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں، میں آپ کو مزید الجھنوں میں نہیں ڈال سکتی، میری وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہوگی، آپ اپنوں سے دور ہو کے میں آپ کی یادوں کے سارے ساری عمر آسانی سے کاٹ لوں گی، آپ سے بہت پیار کرتی ہوں دیوانوں کی طرح، خوش رہیے آپ کی دیوانی۔ بیلا نہیں، بیلا تم مجھے ایسے بیچ راستے میں نہیں چھوڑ کے جا سکتی۔ شہید گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، مشکلات اور پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، تمہارے لیے میں اپنے گھر والوں سے لڑا، ان سے قطع تعلق کیے ہوا ہوں، وہ لوگ بھی مان جاتے ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا۔ شہید ہوتے ہوئے بولے جا رہا تھا، بیلا میں مر جاؤں گا۔ شہید نے کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکے تو اور چیختے ہوئے سارے کمرے کو تہس نہس کر دیا۔ میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ تم تو مجھے چھوڑ کر جانے تم تو مجھے چھوڑ کر جانے لگا تو یقین آیا، سانسوں کے سوا کچھ بھی تو ضروری نہیں ہوتا۔ شہید اٹھا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکلا، روڈ کی طرف آیا، کبھی شہید روڈ کی سائڈ پہ چلنا شروع ہو جاتا اور کبھی روڈ کے درمیان سے۔ شہر اور انہیں کی وجہ سے تھا کہ اچانک پیچھے سے آنے والی تیز رفتار کار شہید سے ٹکرائی تھی، کار والا تو وہاں سے بھاگ گیا، شہید کے لیے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے اور اسے اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ شہید کا چہرہ خون سے لتپت تھا، سر سے بھی خون کافی زیادہ بہہ گیا تھا۔ بیلا شہید نے لڑکھڑاتی زبان سے بمشکل بیلا کو پکارا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسپتال میں پیاسا کے کسی دوست نے شہید کو پہچان لیا اور ان کو فوری طور پر اطلاع دی تھی، شہید کو اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ بیلا ایک نجی یتیم خانے پہنچی، یہ ایک فلاحی ادارہ تھا جو کہ عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا، یہاں پر زیادہ تر لڑکیوں اور عورتوں کو رکھا جاتا تھا جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر آنے والی عورتیں اپنی مرضی اور شوق کے مطابق ہونا سیکھتی تھیں، جس کی فیس ادارہ ادا کرتا تھا اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی تھی، دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ بیلا نے اس تنظیم کی سربراہ فضیلہ میڈم سے ان کے آفس میں ملی اور ان کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ بیلا سے ان کی تعلیم پوچھی اور آگے وہ کس شعبے کو چننا چاہتی ہے، اور پھر مس فضیلہ نے اپنی سیکرٹری کو بلایا اور ان سے بیلا کو روم دکھایا۔ روم میں اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔
بشریٰ بیگم، فیاض صاحب، ولید اس وقت ہسپتال میں تھے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے کہ اچانک ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ دماغ کو بہت گہری چوٹ آئی ہے، بلڈ بھی کافی ضائع ہو گیا ہے، بس آپ دعا کیجیے۔ ڈاکٹر نے فیاض صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈاکٹر، آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ لے لیجیے، پر میرے شہیر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ فیاض صاحب بھیگی ہوئی آواز سے ڈاکٹر سے التجا کرنے لگے تھے۔ شہیر کی جان بچ گئی تھی۔ آج اسپتال میں اس کا چھٹا دن تھا۔ زیادہ وقت اسے انجیکشن کے ذریعے بے ہوش نہیں رکھا گیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ بیلا کو پکارتا اور شہیر کے تینوں بھائی اسپتال میں اس کے ساتھ موجود تھے۔ شہیر بھی ہوش میں تھا پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ مما، اتنا سب کچھ ہو گیا آپ اور آپ میں سے کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ سمیر، جو کہ رات کو ہی دبئی سے واپس آیا تھا، شہیر کے ایکسیڈنٹ کا سن کر بیٹا کیا بتاتی۔ پہلے وہ لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ سیب کی طرح چپکی رہی اور اب جب دفعہ ہو گئی اس کی زندگی سے حال کر کے گئی۔ بشریٰ بیگم سمیر کی طرف دیکھ کر بولی تھی، آپ فکر مت کریں، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیر نے اپنی ماں کو سہارا دیا تھا۔ سب لوگ شہید کے روم کے باہر موجود تھے۔ ڈاکٹر نے شہید کا چیک اپ کیا، رپورٹ وغیرہ دیکھی۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو سمیر ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ طبیعت کافی بہتر ہے ان کی، لیکن کچھ بول نہیں رہے، شاید صدمے کی وجہ سے۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ انہیں کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں ان کی کوئی پرانی یاد جڑی ہو، کسی دوسرے ملک یا شہر لے جائیں، ذرا سا بھی اسٹریس ان کی جان لے سکتا ہے۔ ہم کل رات انہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ڈاکٹر، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ سمیر نے سر ہلایا تھا۔ شہید ہسپتال سے ڈسچارج ہو گیا۔ سمیر کی منت سماعت کرنے کے بعد وہ فیاض صاحب چلا گیا تھا۔ بشریٰ بیگم اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب بھی وہ شہید سے کوئی بات کرنے لگتی تو شہید غصے سے انہیں کمرے سے نکالتا۔ فیاض صاحب بھی اس کے رویے سے پریشان تھے۔ ولید تو ویسے بھی الیکشن کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ شہید سے اس کا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرتا اور کھانا بھی وہیں کھاتا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید کر لیا تھا۔ بیلا، تم میرے بچے کو بھی مجھ سے دور لے گئی، لیکن ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ شہید بیلا کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس میں بیلا نیلے آسمانی رنگ کا فراق پہنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑھنے والے حسین ڈمپل بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ شہید نے موبائل وہیں پھینکا، دراز سے گاڑی کی چابی نکالی اور نکل گیا تھا۔ سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد اس نے گاڑی سمندر کی طرف گھما لی تھی۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ پہنے، بڑی ہوئی داڑھی اور بال، لال ہوتی آنکھیں۔ 22 سال میں اس نے زندگی کو بدلتے دیکھا تھا، زندگی کو مختلف رنگوں میں تبدیل ہوتے دیکھا تھا، اپنوں کو بدلتے دیکھا تھا۔ جن رشتوں پر وہ اپنی جان چھڑکتا تھا، آج انہیں رشتوں نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ شہید وہیں گاڑی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بیلا، میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں جلدی، تمہاری ساری یادیں یہیں دفن کر کے قدرت نے ہمیں ملانا ہوا تو یا ہماری قسمت میں ہوا تو ضرور ملوں گا۔ تب تک یہ دیوانہ ایسے ہی تمہاری یادوں میں بھٹکتا رہے گا، جس منزل کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ ختم اپنا درد کر جاؤ، جی میں آتا ہے آج مر جاؤں۔ شہید اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ سمیر نے اسے اپنے ساتھ دبئی جانے پر آمادہ کیا تھا۔ وہ بغیر کسی سے ملے سمیر کے ساتھ دبئی چلا گیا تھا۔ ولید کو الیکشن میں بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اس بات کو سر پر سوار کر لیا تھا۔ غصے میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کی اسپیڈ تیز ہوئی تھی۔ وہ مین روڈ پر پہنچا کہ سامنے سے آنے والے ٹرالے سے اس کی گاڑی ٹکرائی تھی۔ بیلا کی پریگنینسی کے چھٹے مہینے میں ہی داخل ہو چکی تھی۔ بڑے بڑے جسم میں وہ اتنی ہی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ایگزام ہو رہے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح ٹاپ کرنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی کے تمام اساتذہ بیلا کی تعریف کرتے۔ فضیلہ میڈم بھی بیلا کی اچھی کارکردگی سے بہت زیادہ خوش تھی۔ مریم نے بیلا کو دودھ کا گلاس پکڑایا، جلدی سے پیو، کب سے بھوکی بیٹھی ہو، جسے دیکھ کر بیلا کو شہید کی بات یاد آئی۔ بیلا، جلدی سے دودھ ختم کرو۔ شہید بیلا کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ شہید، آپ کو پتہ ہے نا مجھے نہیں پسند۔ بیلا شکل کے زاویے بگاڑتے بولی تھی، مجھے نہیں کچھ سننا، یہ کتاب رکھ دو، آپ بس کرو، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ شہید نے کتاب سر پر رکھی اور بیلا کے قریب ہوا تھا۔ بیلا شہید کی دلکش نینوں میں کھو گئی تو شہید اس کے اس طرح دیکھنے کو صدقے باری جا رہا تھا۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، بیلا نے کہتے ہوئے شہید کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ ان آنکھوں کو دیکھتی ہوں تو ایک الگ سی دنیا میں چلی جاتی ہوں اور میں تمہاری اس قاتلانہ ڈمپل پر فدا ہوں۔ اچھا، بیلا ہنسی تھی۔ شہید نے فوراً اپنے لب اس کے ڈمپل پر رکھے تھے۔ شہید نے دبئی جا کر اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر لی تھی۔ وہ بزنس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ مصروف رہنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ ولید کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ایک طرح کا پاگل ہو چکا تھا وہ، کبھی ہنستا کبھی چیخنے لگتا۔ ڈاکٹر کے مطابق اب یہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، ساری زندگی ایسا ہی رہے گا۔ فیاض صاحب اور بشریٰ بیگم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ سمیر نے جب شہید کو بتایا، بھائی، مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسا آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا یا برا، اس کا حساب آپ کو دنیا میں ہی دینا پڑتا ہے۔ ولید بھائی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ ولید بھائی کو ان کے قدموں کی کہیں پل ملا ہے۔ شہید کہتا وہاں سے چلا گیا۔ فیاض صاحب جب ولید کو کے علاج کے لیے بیرون ملک بھی لے کر گئے پر وہاں بھی ڈاکٹر نے ناامید کر دیا تھا۔ 2 مہینوں سے فیاض صاحب ولید کو کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، کبھی دوسرے کے پاس، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بشریٰ بیگم کو بیلا کی سسکیاں یاد آئی جب وہ اس سے بھیک مانگ رہی تھی اور ولید نے جو بیلا کے ساتھ کیا، کاش یہ سب نہ ہونے دیتی تو میرا بچہ آج اس حال میں نہ ہوتا۔ بشریٰ بیگم ولید کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جس کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کیا گیا تھا، گھر کی چیزیں توڑ پھوڑ رہا تھا اور پھر ملازموں کے سر پر کانچ کا گلاس مارا تھا۔ چیخنے لگا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے ولید کو پاگل خانے بھیجنے کی تجویز کی اور انجیکشن لگا کے چلا گیا۔
مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ بیلا کیسی ہے؟ مریم ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ بیلا کی طبیعت بھی بہتر ہے، آپ کچھ دیر میں آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ بیلا کے ہوش میں آنے کے بعد مریم اور صفیہ بیگم اندر آئی تھی۔ بیلا کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، جس کا مطلب وہ رو رہی تھی۔ بیلا تم رو رہی ہو؟ صفیہ میڈم بیلا کے پاس آئی تھی اور مریم نے بیبی کو اٹھایا تھا جو اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں بھی تو خوشی کے آنسوؤں میں شہید کی امانت کو خیریت سے اس دنیا میں لے آئی ہوں۔ مریم نے بیبی کو بیلا کی گود میں دیا تھا۔ یہ تو شہید کی کاربن کاپی ہے، بیلا نے کہتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ مصطفیٰ ماما کی جان، بیلا ہنستے ہوئے اسے سینے سے لگایا تھا۔ واہ، بہت پیارا نام ہے مصطفیٰ۔ مریم مسکرائی تھی، آج پہلی بار اس نے بیلا کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ ولید کو پاگل خانے داخل کروا دیا تھا، جہاں سے وہ بھاگ گیا تھا۔ ڈھونڈنے کے لیے فیاض صاحب نے پورے شہر کی پولیس کو الرٹ کر دیا تھا، لیکن ولید کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ مریم نے اپنی محنت کی کمائی سے ایک چھوٹا سا گھر خریدا تھا اور بیلا کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ مریم کی ہاؤس جاب اسٹارٹ ہو چکی تھی، جس کے لیے وہ شہر کے ایک بڑے ہسپتال نے اسے آفر بھی کی تھی۔ بیلا کا ابھی کچھ عرصہ رہتا تھا میڈیکل مکمل ہونے میں۔ دن کو مریم اور رات کو بیلا مصطفیٰ کو سنبھالتی تھی۔ مریم کی ڈیوٹی رات کے وقت تھی۔ شہید نے سمیر کا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ سمیر نے اسے دوبارہ شادی کا مشورہ بھی دیا تھا، جس پر اس نے سمیر کو بری طرح جھڑک دیا۔ بیلا مصطفیٰ کو اٹھائے شاپنگ پر آئی تھی، مریم بھی ساتھ ہی تھی۔ شاپنگ کر کے وہ لوگ نکل کر ٹیکسی کرنے والے تھے کہ ایک پاگل آدمی روتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، روتا ہوا بولا تھا۔ بیلا ولید کو پہچان چکی تھی۔ بیلا چلو یہاں سے، یہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، پیسے بٹورنے کے بہانے ہیں، مریم کہتی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ بیلا نے مصطفیٰ کو مریم کو پکڑا تھا، پرس سے کچھ پیسے نکال کر دیے اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آج وہ ولید کی حالت دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی، سکون میں تھی۔ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ 3 سال بعد ولید کی لاش کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی، جہاں اس کا آدھا جسم آوارہ کتے کھا چکے تھے۔ بشریٰ بیگم تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ سمیر ولید کی موت کی خبر سن کر پاکستان واپس آ گیا تھا۔ سنبل بھی اس کے ساتھ تھی۔ بچوں کو وہ لوگ شہید کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ سمیر کے اصرار پر بھی شہید نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ بشریٰ بیگم کو اپنی صدمے سے نکالنے کے لیے انہیں رلانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے چپ سادھ لی تھی۔ مصطفیٰ بیٹا کیوں آپ بار بار میرے بال کھینچ رہے ہیں؟ بہت بری بات ہے۔ بیلا جو لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں بزی تھی، مصطفیٰ کے تنگ کرنے پر بولی تھی، ماما باہر جانا ہے۔ مصطفیٰ زبان باہر نکال کر اپنی توتلی زبان میں بولا تھا، بیٹا آج بہت کام ہے، آج نہیں، آپ کی مریم خالہ آئیں گی نا تو ان سے کہنا۔ بیلا لیپ ٹاپ پر سر جھکائے بولی تھی، ماما آپ گندی ہیں۔ مصطفیٰ نے جاتے ہوئے بیلا کے بال کھینچے اور رفو چکر ہو گیا۔ آخرکار مریم کا سمجھانا کام آ گیا۔ ہسپتال نے اپنے خرچے پر ہی بیلا اور مصطفیٰ کا پاسپورٹ بنایا۔ مریم اس وقت ایئرپورٹ پر کھڑی تھی، بیلا کے گلے لگ رہی تھی۔ مریم تم نے میرا مشکل وقت میں بہت ساتھ دیا ہے، سگی بہنوں کی طرح۔ بیلا کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ اللہ حافظ مریم خالہ۔ مصطفیٰ نے مریم کو چہرے پر پیاری سی کس دی تھی۔ ہائے میرا شہزادہ، خالہ کی جان۔ مما کا خیال رکھنا اپنے، اور روز مجھے کال کرنی ہے۔ جی خالہ، ڈونٹ وری، مما کی ساری شکایتیں لگاؤں گا آپ کو۔ مصطفیٰ جو کہ صحیح سے بول نہیں سکتا تھا اور باتیں اپنی سے بڑی۔ مریم سی آف کر کے چلی گئی تھی۔ بیلا مصطفیٰ کو اٹھائے سامان دوسرے ہاتھ میں اٹھائے فلائٹ کے اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں اناؤنسمنٹ ہوئی، بیلا نے اللہ کا نام لیا، جہاز میں سوار ہو گئی۔ دبئی شہر میں، جس کا شمار متحدہ عرب امارات کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا، دبئی میں کل 38 ہسپتال تھے، جس میں سے 6 سرکاری اور 32 پرائیویٹ تھے۔ بیلا نے دبئی کی زمین پر قدم رکھا تو دل بے چین ہوا تھا، دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ بیگ سے کارڈ نکالا، ہسپتال کا جہاں سے جانا تھا۔ مصطفیٰ تھکاوٹ کی وجہ سے سو چکا تھا، بیلا نے سینے سے لپٹا، وہ سو رہا تھا۔ ٹیکسی نے اسے دبئی ہسپتال کے باہر روکا تھا، جو کہ گورنمنٹ کے اندر تھا۔ بیلا نے ریسپشن سے معلوم کیا، ریسپشن پر کھڑی لڑکی نے اسے بتایا ایک کمرے کی طرف بھیجا تھا، جہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیلا کی باری ہے، اس نے کانٹریکٹ سائن کروائے اور اپارٹمنٹ کی چابی دی۔ ہسپتال سے تھوڑے فاصلے پر ہی ایک بلڈنگ تھی، جہاں اپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے، کانٹریکٹ پر رکھے گئے تھے، ڈاکٹر کے لیے بنائے گئے تھے۔ ہر سال دبئی ہسپتال میں مختلف ملکوں سے کانٹریکٹ بیس پر ڈاکٹر کو ہائر کیا جاتا تھا۔ اپنے لیے اور مصطفیٰ کے لیے کچھ کپڑے خریدنے اور پھر فوڈ ایریا کی طرف بڑھی تھی کہ سامنے کسی پر نظر پڑی۔ شہید 2 بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہنستے ہوئے، وہ آج بھی اس کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ بیلا کی سانسیں وہیں اٹکی تھی۔ شہید مما بھوک لگی ہے، کچھ آرڈر کرو۔ مصطفیٰ نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا تھا کہ مریم کی کال آ گئی۔ بیلا فون کان کے ساتھ لگائے سائڈ پر گئی تھی۔ پیچھے سے مصطفیٰ چلتا ہوا شہید کے ٹیبل پر پہنچا تھا اور شہید کے ہاتھ سے پیزے کا سلائس کھینچا تھا۔ صفا اور ابراہیم حیرت سے اس چھوٹے شیطان دیکھنے لگے تھے۔ بیٹا یہ میں کھا رہا ہوں، شہید نے مسکرایا تھا۔ سوری انکل، بھوک لگی ہے، مما کال پر خالہ سے بات کر رہی ہیں۔ مصطفیٰ کی بات شہید کو مشکل سے سمجھ آئی تھی۔ اوکے، نو پرابلم، کہاں ہے آپ کی مما؟ آپ یہاں بیٹھ کر کھائیں۔ شہید نے اسے اپنی جگہ پر بٹھایا تھا اور وہ وہاں کھڑی ہے۔ مصطفیٰ نے اشارہ کیا۔ بیلا چہرے کا رخ دوسری طرف کیے کھڑی تھی۔ شہید چلتا ہوا بیلا کے پاس پہنچا۔ ایکسکیوز می میم۔ شہید کے باز پر بیلا فون بند کر کے مڑی تھی۔ بیلا کو دیکھ کر شہید 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بیلا اور تیز سے بیلا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بیلا کہاں تھی تم؟ کو اس طرح چھوڑ کے جاتا ہے؟ بیلا کا جسم کانپ رہا تھا، زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، وہ بس شہید کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ بیلا کہاں تھی تم؟ اپنے اس دیوانے کا خیال نہیں ہے؟ شہید کی گرفت بیلا کے گرد مضبوط ہوئی تھی۔ سسکیاں لیتے ہوئے کہا تھا، محسوس کر کے مجھے تو خود بھی کہیں پر ہے
تیری دھڑکن جہاں میں ہوں وہیں پر۔ شہید آپ نے مجھے تو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ بیلا کے آنسو شہید کی شرٹ پر گرے تھے۔ بیلا تمہارے جانے کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت مشکل سے میری جان بچی، پھر میں سمیر بھائی کے ساتھ دبئی آ گیا۔ شہید نے ابھی بھی بیلا کو اپنے ساتھ میں لیا تھا۔ شہید کے نین کب سے برس رہے تھے۔ شہید مجھے معاف کر دے، مجھے آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر حالات واقعات نے مجبور کیا۔ بیلا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تمہیں جو صحیح لگا تم نے کیا، مگر ایک شکایت تم سے ساری عمر رہے گی۔ میں اپنے پیدائش پر اس کے ساتھ نہیں تھا، میں اپنے بیٹے کی پیدائش پر اس کے ساتھ نہیں تھا، تمہارے پاس نہیں تھا کہ نام کیا رکھا ہے میرے شہزادے کا۔ شہید نے بیلا کے چہرے کو اوپر کیا اور آنسوں کو صاف کیا۔ روتی ہوئی وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ بیلا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ لو۔ بیلا مسکرائی تھی۔ آپ کی کمی بہت محسوس کی ہے میں نے اور مصطفیٰ نے بھی۔ بیلا مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر بولی تھی، کچھ فیصلے کتنے اذیتناک ہوتے ہیں جو آپ کو سکون چین سب چھین لیتے ہیں۔ شہید نے بیلا کا ہاتھ تھاما تھا۔ تڑپتا تو میں بھی بہت ہوں، یہ وقت میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا جو میں نے تم لوگوں کے بغیر گزارا، پر اب میں آ گیا ہوں نا اپنی دیوانی کے پاس۔ شہید نے بیلا کو ہاتھ چوما تھا۔ یہ سمیر بھائی کے بچے ہیں، صفا اور ابراہیم۔ شہید بیلا کو بتانے لگا تھا، اور بچوں یہ آپ کے ہینڈسم چاچو کی وائف ہے اور آپ کی چاچی۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ دونوں؟ شہید نے بیلا کی طرف اشارہ کیا۔ بیلا اور صفا دونوں ابراہیم سے ملی۔ مصطفیٰ پیزا کھانے میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ شہید اور بیلا اس کے سر پر کھڑے ہیں۔ چاچو یہ تو ہمارا پیزا بھی کھا گیا۔ ابراہیم منہ کھول کر حیرانگی سے مصطفیٰ کو دیکھ کر بولا تھا، سوری دراصل اس کو پیزا بہت پسند ہے، جہاں کسی کو پیزا کھاتا دیکھتا ہے وہیں بھاگ جاتا ہے۔ بیلا نے مصطفیٰ کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ مصطفیٰ کا چہرہ کیچپ سے بھرا ہوا تھا۔ ماما آپ کب آئیں؟ مصطفیٰ بڑی بڑی آنکھوں کو مزید پھیلاتا ہوا بولا تھا، جب آپ کسی اور کا پیزا کھا رہے تھے، بہت بری بات ہے۔ بیلا نے ٹشو سے مصطفیٰ کا چہرہ صاف کیا۔ ارے ڈانٹ کیوں رہی ہو میرے بیٹے کو؟ شہید نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ آنکھیں پھر سے برس سی گئی تھیں۔ مصطفیٰ پہچانا مجھے؟ شہید ابھی بھی اسے دیوانہ وار چوم رہا تھا۔ نہیں، کون ہے آپ؟ مصطفیٰ نے بیلا کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ بیٹا یہ آپ کے بابا ہیں، آج ہی واپس آئے ہیں، میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو سرپرائز خراب نہ ہو۔ بیلا مصطفیٰ اور شہید کے پاس آئی تھی۔ بابا یہ میرے بابا ہیں۔ سوری بابا، ماما نے کبھی مجھے آپ کے پکچر نہیں دکھائے، خود روز آپ کے پکچر کو کس کر کے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کر کے پھر سوتی تھی۔ مصطفیٰ نے شہید کے چہرے پر میٹھی سی کس کی تھی۔ بیلا نے مصطفیٰ کی بات پر نظر جھکا لی تھی۔ بابا میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا، آپ کے بابا بھی آپ کو بہت زیادہ مس کرتے تھے۔ تو بابا یہ لوگ کون ہیں؟ مصطفیٰ نے صفا اور ابراہیم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ کے کزن ہیں، میرے شرارتی شہزادے۔ پھر شہید بیلا اور مصطفیٰ کو گھر لے آیا، سنبل اور شہید سے ملوایا۔ سمیر نے اپنے گھر والوں کی طرف سے بیلا سے معافی مانگی تھی۔ شہید کو اتنے عرصے کے بعد ہنستا دیکھ کر سمیر کو سکون آ گیا تھا۔ پھر بیلا نے شہید کو بتایا کہ وہ کیسے یہاں آئی۔ شہید اور بیلا لون میں تھے، مصطفیٰ اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ شہید میرا اپارٹمنٹ واپس جانا ضروری ہے، کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ میں جب تک وہ اس اسپتال کو سرو نہیں کروں گی مجھے وہیں پڑے رہنا ہوگا۔ اوکے ڈاکٹر صاحبہ، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، ایسے اکیلا نہیں رہنے دے سکتا تمہیں، اور بھائی بھابھی کو برا تو نہیں لگے گا؟ بیلا نے شہید کے کندھے پر سر رکھا۔ نہیں، انہیں کیوں برا لگے گا، میں گاڑی نکال رہا ہوں، تم مصطفیٰ کو لے کر آ جاؤ۔ شہید سمیر سے مل کر اور بیلا کو مصطفیٰ کو لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ ناشتے کی میز پر شہید اور مصطفیٰ کب سے چمچ ٹیبل پر مار رہے تھے۔ بیگم کتنی دیر لگے گی؟ کچھ کارنامہ تو نہیں کر دیا نا تم نے کچن میں؟ شہید نے آواز لگائی تھی۔ نہیں، کچھ کیا، آ رہی ہوں ناشتہ لے کر، بیلا نے جواب دیا تھا، اور ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں اٹھا باہر آئی تھی۔ یہ لیے ناشتہ۔ بیلا نے شہید کے سامنے گرما گرم پراٹھے، آملیٹ اور اورنج جوس رکھا تھا۔ ابلے ہوئے انڈے رکھے۔ واہ، پراٹھے شکل سے تو اچھے لگ رہے ہیں، شہید نے کہتے ہوئے نوالا بنایا تھا۔ ہاں، میں نے کوکنگ سیکھ لی ہے، مریم نے سکھائی ہے۔ بیلا بھی کرسی کھسکا کر بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ بیٹا یہ دودھ کا گلاس پکڑے اور سارا ختم کرنا ہے۔ بیلا گلاس پکڑاتی ہوئی بولی تھی، بہت ہی عمدہ پراٹھے بنائے ہیں آج تم نے۔ شہید نے بیلا کو آنکھ ماری تھی۔ جی شکریہ۔ شہید اس کی حرکت سے بیلا کے گال ٹماٹر کی طرح لال ہو چکے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر شہید نے بیلا کو اسپتال چھوڑا، پھر مصطفیٰ کو سمیر کے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ گاڑی پوچھ میں آ کے رکی تھی۔ شہید گاڑی سے اترا اور مصطفیٰ کو بھی گاڑی سے باہر نکال کر اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا کہ گھر سے کچھ باش لوگ باہر نکلے تھے۔ شہید ان کو غصے سے دیکھتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ سمیر سامنے پریشان کر رہا تھا۔ شہید نے مصطفیٰ اور صفا کو ابراہیم کے کمرے میں چھوڑا تھا، وہ واپس سمیر کے پاس آیا تھا۔ بھائی کون تھے یہ لوگ؟ میں نے تو انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ گھر پر نہ آفس میں۔ شہید سمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تھا، کیا بتاؤں شہید، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ گھر خالی کر دوں۔ بقول ان کے یہ جگہ ان کے باپ کی تھی جو کہ مر چکا ہے۔ پر بھائی آپ نے تو جگہ کافی بھاری رقم ادا کر کے خریدی تھی اور اتنی محنت سے گھر بنایا تھا، آپ نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی؟ شہید نے سمیر سے پوچھا۔ یہ کہاں کسی کی سنتے ہیں، میں کتنی بار ان سے کہہ چکا ہوں۔ سنبل نے شہید کو پانی کا گلاس پکڑایا تھا اور خود بھی سمیر کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی اس طرح چپ بیٹھیں گے تو ہمیں بھی نقصان ہوگا، چلے میرے ساتھ۔ شہید سمیر کو زبردستی ساتھ لے کے آیا تھا۔ پولیس میں رپورٹ درج کروانے کے بعد دونوں بھائی آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ بیلا کا سارا دن آج بہت مصروف گزرا۔ فری ہو کر کیفے کی طرف بڑھ گئی، کافی آرڈر کر کے بیٹھی تھی۔ شہید کو کال کی۔ شہید آفس سے کب فری ہوں گے آپ؟ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولی تھی، دیوانی میں تھوڑا بزی ہوں، تم ایسا کرو بھابھی کی طرف چلی جاؤ، اپارٹمنٹ مت جانا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، ٹھیک ہے شہید، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ بیلا نے مسکراتے فون بند کیا۔
بس ان لوگوں نے رپورٹ کروا دی ہے، کیا اس کمینے کو میں نے منع بھی کیا تھا؟ راشد غصے سے بولا تھا سر رپورٹ اس سے چھوٹے بھائی نے درج کروائی ہے۔ بھائی کیا نام ہے اس کا؟ راشد سگریٹ سے دھواں اڑاتا ہوا بولا تھا شہیر یہ وہی ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، چلو چل دیکھتے ہیں، بلکہ آج ان کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالیں گے۔ راشد اور اس کے آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے، شہیر اور سمیر گھر پہنچے۔ بیلا بھی ہسپتال میں تھی، کام زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی نائٹ ڈیوٹی لگا دی گئی تھی۔ بیلا نے شہیر کو انفارم کیا تھا۔ شہیر اور مصطفیٰ رات کا کھانا کھا کر نکلے تھے کہ دروازے سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے شہید کی گود سے زبردستی مصطفیٰ کو لیا۔ بابا چھوڑے مجھے، مصطفیٰ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ شہید کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ منع کیا تھا نا میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کے لیے۔ راشد نے سمیر کو گربان پکڑا تھا۔ ایک آدمی نے مصطفیٰ، صفا اور ابراہیم کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ رپورٹ میں نے درج کروائی ہے، بھائی نے نہیں۔ شہید آ رہا تھا۔ راشد نے پستول نکالی اور شہید کی طرف نشانہ باندھا۔ راشد تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، تم جاؤ، اس گھر کو خالی کر دوں گا۔ سمیر نے راشد کو شہید کی طرف بڑھتے دیکھا تو بولا تھا بھائی پلیز کرنے دے اسے جو کرنا ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ شہید چیخا تھا۔ اندر کمرے میں ابراہیم سے صفا اور مصطفیٰ کو سنبھالا ہوا تھا جو کب سے روئے جا رہے تھے کہ اچانک ابراہیم کو خیال آیا۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا، پولیس کی ہیلپ لائن پر کال کی تھی کہ باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ راشد نے شہید کے پیٹ پر گولی ماری تھی۔ راشد کے پستول سے 2 فائر ہوئے تھے۔ شہید وہیں زمین پر گرا۔ بیلا ہسپتال میں مریضوں کو چیک کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی سانس رکنے لگی تو جلدی سے باہر نکل اپنے کلینک میں گئی۔ اس کا جسم کہاں رہا تھا، بیٹھ کر پانی پیا۔ شہید کو کال کرنے لگی، شہید کا کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میم جلدی ہیں، باہر ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، پیشنٹ کو 2 گولیاں لگی ہیں، ڈاکٹر سمد آپ کو آپریشن تھیٹر میں بلا رہے ہیں، نرس نے بتایا۔ بیلا سر ہلاتے ہوئے نرس کے پیچھے گئی تھی۔ بیلا تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آپریشن تھیٹر میں گئی جہاں ڈاکٹر کھڑے اس مریض کی سانس چیک کر رہے تھے۔ بیلا قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ شہیر بیلا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شہیر بیلا یہاں اس پیشنٹ کا آپریشن آپ ہی کریں گے، مجھے ایک اور کیس بھی دیکھنا ہے۔ پر ڈاکٹر بیلا زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ بیلا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ ڈاکٹر باسی بھی موجود ہیں، ذرا جلدی کرنا آپریشن ورنہ ان کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر سمجھ آ رہے تھے کہ دروازے سے ڈاکٹر باسی دم بتاتے ہوئے دکھائی دی۔ ہری خدا اس پیشنٹ کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ ڈاکٹر باسی نے بیلا اور پاس کری 2 نرسز کو مخاطب کیا تھا۔ بیلا شہیر کے پاس ہی اس کے ماتھے کے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ شہیر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ شہیر کے پیٹ سے گولیاں نکال لی گئی تھی۔ بیلا نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا ہوا تھا۔ شہیر بے ہوشی میں بار بار بیلا کا نام لے رہا تھا۔ بیلا نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شہیر کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ 2 گھنٹے تک آپریشن جاری رہا۔ سمیر اکیلا ہی شہیر کو ہسپتال لے آیا تھا۔ سنبل کو گھر میں بچوں کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ ابراہیم کے فون کرنے کے چند لمحے بعد پولیس آ گئی تھی۔ راشد اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیلا ان کا آپریشن ہو گیا ہے، آپ پلیز باہر جائیں اور ان کے گھر والے باہر انتظار کریں، ان کو انفارم کریں کہ ان کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم۔ ڈاکٹر یہ میرے ہسبینڈ ہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں رک سکتی ہوں؟ بیلا دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ شوہر ہیں یہ آپ کے؟ ڈاکٹر بیاست رانوی سے بولے تھے۔ جی ڈاکٹر ٹھیک ہے آپ رکیں یہاں، میں ان کی فیملی کو ان کی کنڈیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ڈاکٹر بیاست کہتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ بیلا شہید کی جانب بڑھی تھی۔ شہید یہ کیا ہو گیا آپ کو، کس نے کیا یہ سب؟ بیلا نے آرام سے شہید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شہید میں آپ کو دور نہیں جانے دوں گی، آپ کو اور اس نے اپنے لب رکھے تھے اس کے ماتھے پر۔ بیلا وہاں سے باہر نکلی، واش روم میں جا کر منہ دھویا، کافی دیر وہاں کھڑے رہی، روتی رہی، وضو کر کے باہر آئی۔ بیلا تم یہاں؟ سمیر چلتا ہوا بیلا کے پاس آیا تھا۔ جی بھائی میں اس ہسپتال میں کام کرتی ہوں، شہیر کا آپریشن میں نے ہی کیا ہے اور جو کامیاب رہا ہے، انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیلا نے سمیر کو حوصلہ دیا تھا۔ بیلا روم میں موجود تھی کہ شہیر نے بیلا کو پکارا تھا۔ شہیر نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ شہیر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ بیلا جو کہ پاس سے صفحے پر بیٹھی تسبیح پڑھی تھی بھاگتی شہیر کے پاس آئی۔ بیلا مصطفیٰ کہاں ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شہیر نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں مصطفیٰ بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، کتنے لاپرواہ ہیں آپ؟ بیلا نے روتے ہوئے شہیر کے سینے پر سر رکھا تھا۔ بیلا میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں جو تم روئے جا رہی ہو۔ شہیر راستہ سے ہنسا تھا۔ چپ بالکل چپ، خبردار جو آپ نے ایسے دوبارہ بات کی۔ بیلا نے نازک ہاتھوں سے مکہ بنا کر شہیر کے سینے پر مارا۔ بیلا سمیر بھائی کو کہو مصطفیٰ کو یہاں چھوڑ جائیں، مجھے اسے دیکھنا ہے، مس کر رہا ہوں میں اسے، اپنے شہزادے کو۔ شہیر نے آنکھوں سے بولا تھا اوکے میں سمیر بھائی کو کال کرتی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ گھر گئے ہیں۔ بیلا فون کان کے ساتھ لگاتی بولی تھی۔ سمیر اور سنبل مصطفیٰ کو لے کر اسپتال پہنچے۔ بابا مصطفیٰ جیسے کمرے میں داخلہ شہیر کی طرف بھاگا تھا۔ شہیر تکیا سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بیلا سے سوپ پلا رہی تھی۔ بابا کی جان میرا شہزادہ کیسا ہے؟ شہیر نے پیار سے مصطفیٰ کے گالوں کو چھوا تھا۔ کچھ دیر میں شہیر کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بیلا نے اسپتال سے آف لیا تھا کچھ دنوں کے لیے، وہ شہیر کا پوری طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ شہیر آپ انکل آنٹی کو معاف کر سکتے ہیں؟ بیلا شہیر کے پاس آتے ہوئے بیٹھ کے بولی تھی نہیں، انہوں نے جو کہ تمہارے ساتھ کیا ہے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ شہیر نے بیلا کو ہی گود میں اپنا سر رکھا تھا۔ شہیر وہ ماں باپ ہیں آپ کے، انہوں نے جو بھی کیا آپ کی محبت میں کیا، اور جب میں معاف کر چکی ہوں تو آپ بھی معاف کر دیں۔ بیلا رام سے شہیر کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ بیلا تمہارا دل اتنا بڑا ہو سکتا ہے، میرا نہیں، پلیز نہ شہیر میرے لیے معاف کر دے، مصطفیٰ کے لیے پلیز۔ بیلا نے شہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اچھا تم کتنا کہہ رہی ہو تو مان لیتے ہیں۔ شہیر بیلا کی گود سے اٹھا تھا، اس کے قریب ہوا۔ بیلا شکریہ میری زندگی میں میرا ہمسفر بننے کے لیے، مجھے ہر خوشی دینے کے لیے۔ شہیر نے بیلا کے بالوں کو ہٹایا، اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔
رات کی طریقی خاموشی شہیر کی شدت محبت اور جنون رات کو مزید سحر انگیز بنا رہے تھے۔ شہیر، بیلا اور مصطفیٰ پاکستان پہنچے۔ ایئرپورٹ پر فیاض صاحب، بشریٰ بیگم، حسنین اور ان کی بیوی علینا ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ فیاض صاحب گرم جوشی سے شہیر سے ملے تو بشریٰ بیگم کو دیکھ کر شہیر نے بیلا کو دیکھا۔ بیلا نے آنکھوں کے اشارے سے شہیر بیگم کو بشریٰ بیگم سے ملنے کا کہا تھا۔ بشریٰ بیگم کے سینے سے لگا آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ارے مجھ سے تو کوئی مل ہی نہیں رہا، مصطفیٰ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتا ہوا بولا تھا۔ اس کی بات سن کر سب ہنسے تھے۔ دادا جان فیاض صاحب ہاتھوں کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ سب لوگ ہنسی خوشی گھر روانہ ہوئے تھے۔ بشریٰ بیگم نے اپنے کیے کی معافی شہیر کے سامنے بیلا سے مانگی تو اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ بیلا نے انہیں دل سے معاف کیا۔ بیلا کی ماں صبا بیگم روشن بھی مل گئی تھی۔ اکثر ان کا فیاض صاحب کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ شہیر اور بیلا مصطفیٰ کو فیاض صاحب اور بشریٰ بیگم کے پاس چھوڑ کر حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے تھے۔ خانہ کعبہ کے سامنے ہی بیلا اور شہیر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیلا نے شہیر کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ شہیر، کتنا پرسکون ماحول ہے یہاں۔ ہاں بیلا، دل کو سکون مل گیا ہے ذرا، بہت ساری تھکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ بس یہی دعا ہے شہیر کہ قیامت کے دن بھی آپ کے نام سے پکارے جائیں۔ بیلا مسکراتی ہوئی بولی تھی، ہائے جانم اتنا پیار کرتی ہے کوئی شک۔ بیلا نے شہیر کے چہرے کو نرمی سے چھوا۔ چلو آج اللہ کے گھر میں اس ایک دعا کرتے ہیں۔ دونوں چلتے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے رک گئے تھے۔ دونوں نے ہاتھ اٹھائے۔ اے پروردگار، آج میں اپنے ہمسفر کے لیے آپ کے گھر حاضری لگوانے آیا ہوں۔ بس مجھے اس پاک رشتے کو نبھانے کی توفیق عطا کر، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ڈال بنا۔ بیلا میری زندگی ہے، مجھے اس سے الگ نہ کرنا۔ شہیر نے دعا مانگ کر آمین کہا تھا۔ شہیر، آپ کی ہمسفر کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ کچھ سال بعد ماما 7 سالہ مصطفیٰ اپنی 2 سالہ بہن کی چاکلیٹ کھینچ کر کھا رہا تھا۔ ہانیہ کب سے بیلا کی بال سے لگا رہی تھی۔ ماما، بھائی میری چاکلیٹ کھا رہا ہے۔ ہانیہ بھاگتی ہوئی بیلا کے پاس آئی تھی جو کچن میں کھڑی کیک تیار کرنے میں مصروف تھی۔ آج شہیر کی سالگرہ تھی۔ بیٹا کوئی بات نہیں، بھائی ہے نا آپ کے پاس، فریج سے اور لے لیں آپ۔ بیلا نے ہانیہ کو چاکلیٹ نکال کر دی تھی۔ شہیر کی گاڑی گھر کے باہر رکی تھی۔ دروازے کی بیل بجانے ہی لگا تھا کہ دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ شہیر اندر داخل ہوا۔ بیلا جان کہاں ہو؟ شہیر دروازہ بند کرتے ہوئے آیا تھا۔ لائٹ آن کرنے والا تھا کہ ہال کی ساری لائٹ آن ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا۔ مصطفیٰ اور ہانیہ بھاگتے ہوئے شہیر کے ساتھ چپکے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے شہیر۔ بیلا نے پاس آ کر شہیر کے چہرے پر اپنے لب رکھے تھے۔ تھینکس بیلا۔ شہیر نے مسکرا کر اپنی نور نظر کو دیکھا تھا، دل میں اس کا صدقہ اتارا تھا۔ پھر سب نے کیک کاٹا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول اے میرے ہمسفر، اس کی رائٹر ہے حور بانو۔ مجھے اس میں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں کہ ولید نے ریپ کیا تھا اس کا، بیلا کا، یہ بات شہیر کو پتہ نہیں چلی، اور دوسرا یہ بات اسے بھی پتہ تھی شہیر کی ماں کو، تو یہ بھی بات شہیر کو پتہ نہیں چلی۔ ویسے یہ بات اسے پتہ چلنی چاہیے تھی، اور میرے خیال سے جو شہیر کی ماں کو سزا ملی، جو ولید کو ملی، وہ تو وہ ڈیزرو کرتا تھا، لیکن شہیر کی ماں کو بھی تھوڑی بہت سزا ملنی چاہیے تھی کیونکہ اس نے غلط کیا، بیلا کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا۔ باقی آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ تو اچھا تھا ناول، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیسا لگا۔ اور جس طرح کا شہید اس میں دکھایا گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اس طرح کے لڑکے ہوتے ہیں۔ میں 100% شیور ہوں، اگر ہوتے بھی ہوں گے کوئی 5% یا 10% ہوں گے، باقی 80-90% ایسے لڑکے بالکل بھی نہیں ہوتے، ایسے صرف ناولس میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے کہ ہم لوگ ناولس میں ہی پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ریئل میں تو ایسے بہت مشکل ہی ہے کہ ملتے ہوں۔ تو چلیں ملتے ہیں کل ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔